औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। न्यूज़ वन से रमज़ान मुबारक की खुसूसी बराह रास्त नशरियात बरकत रमज़ान के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाजिर है। आज दूसरा रोज़ा है, 2 रमज़ान मुबारक 2023 और एक बार फिर आपके सामने एक खूबसूरत रूह परवर नशरियात लेकर हाजिर हैं जो इफ्तार के बाबत लम्हात तक आप देखते रहेंगे। रोज़ाना हमारी ये कोशिश होती है और ये हमारी उम्मीद, यकीन और ख्वाहिश होती है कि आपके सामने एक ऐसी नशरियात पेश करें जो घर बैठकर आपको माह रमज़ान मुबारक का हकीकी लुत्फ़ मैसर कर सके। आज अपने इंट्रो में मैं जिस बात पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ, जिस मौजू पर बात करना चाहता हूँ, वो है सालिस का किरदार। सालिस मतलब ये कि दो लोगों में अगर कोई तनाज़ा है, दो अफराद में कोई तनाज़ा है, दो ग्रोहों में कोई तनाज़ा है, तो सालिस बीच में रहकर या बैठकर उनके दरमियान फ़ैसला करवाता है। वो अदल की बुनियाद पे करवाता है, इंसाफ की बुनियाद पे करवाता है। तो सालिस का जो किरदार है, इसकी क्या अहमियत है? असल में इस निज़ाम को अगर हम समझें, इंसाफ के निज़ाम को, तो पूरी दुनिया में, बल्कि जब से ये दुनिया वजूद में आई शऊरी तौर पर और बैनुल-अक़वामी तौर पर कुछ कवानीन बने, तो कोर्ट्स का जो है वो वजूद अमल में आया। यानी कोर्ट्स के ज़रिए, अदालतों के ज़रिए इंसाफ का एक निज़ाम बना। इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व है, जजेस भी इन्वॉल्व हैं, वकला भी हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाफ, एक्सपर्ट्स साथ शामिल होते हैं और फिर एक सूरत हाल ऐसी बनती है कि जिसे हम निज़ाम इंसाफ कहते हैं। उस निज़ाम इंसाफ से हट कर भी एक निज़ाम हमारे मुल्क में और पूरी दुनिया में राइज है, जिसमें कोर्ट्स नहीं होती, शायद हुकूमत भी नहीं होती और इसी तरह से जजेस और काजी भी नहीं होते, लेकिन मुख्तलिफ़ क़बाइल, मुख्तलिफ़ जिरगों में, मुख्तलिफ़ मोहल्लों में, मुख्तलिफ़ बरादरियों में लोग ऐसे चुने जाते हैं जो सब के लिए काबिल कबूल हों। और अगर कोई तनाज़ा हो जाए दो लोगों में, दो कबीलों में, दो ख़ानदानों में, तो वो फ़ैसला करवाते हैं, वो फ़ैसला साजी में अहम किरदार अदा करते हैं, वो इंसाफ करवाते हैं, वो उन तनाज़ात को दूर करवाते हैं, उनके ज़रिए से तनाज़ात ख़त्म होते हैं। लिहाजा आज हम इस पर गुफ्तगू करना चाहते हैं कि लोग सालिस तो बन जाते हैं, उनको बड़ा बनाया जाता है तो वो बड़े बन जाते हैं, उनको बुज़ुर्ग बनाया जाता है वो बुज़ुर्ग बन जाते हैं, उनको अहमियत दी जाती है वो अहमियत ले लेते हैं, उनको ज़िम्मेदारी दी जाती है वो ज़िम्मेदारी भी ले लेते हैं। लेकिन होता ये है कि जब मसालिहत कराने का वक्त आता है, जब इंसाफ करने का वक्त आता है, जब फ़ैसला करने का वक्त आता है, तो उस वक्त वो एक ईमानदार और ज़िम्मेदार सालिस का किरदार अदा नहीं कर पाते। और इसमें ख़राबी क्या होती है कि उनकी अपनी क्रेडिट तो ख़राब होती है, उनकी अपनी तो बात ख़राब होती है, उनका अपना इमेज तो मुतासिर होता ही है, लेकिन माशरे में और उन क़बाइल में, उन जिरगों में, उन कम्युनिटीज़ में, उन ख़ानदानों में, उन मोहल्लों में, उन माशरों में, उन शहरों में एतमाद उठ जाता है लोगों का कि भाई हम कहीं जाएँ फ़ैसले के लिए। लोग शुकूक व शुबात का जो है वो इज़हार करते हैं कि भाई फ़लाँ को पहले भी हमने सालिस बनाया था लेकिन उसने अपना किरदार अदा नहीं किया, हमने पहले भी उसको बीच में बड़ा बनाया था लेकिन उसने अपना किरदार अदा नहीं किया। और इसकी बुनियादी वजह ये होती है कि जब आप सालिस बनते हैं तो आपको सालिस बनने की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उसका इदराक नहीं होता, आपको इस बात का इल्म नहीं होता कि एक सालिस को कैसा होना चाहिए, एक सालिस की क्या ज़िम्मेदारी है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब भी कोई जज या सालिस फ़ैसला करेगा तो किसी एक फ़रीक को, ज़्यादातर मौक़ों पर ऐसा ही होता है कि किसी एक फ़रीक को ज़रूर लगेगा कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो तीसरा बंदा जो बाहर बैठ कर देख रहा है उसको हमेशा ही लगे कि आपने जो है वो जानिबदारी का मुज़ाहरा किया। ये सालिस का गैर ज़िम्मेदार होना साबित करेगा कि भाई उसके अंदर एबिलिटी नहीं थी, उसके अंदर अहलियत नहीं थी, उसके अंदर सलाहियत ही नहीं थी कि वो सालिस बन सके और हमने उसे बड़ा कर दिया। सालिस के लिए ज़रूरी है कि वो अल्लाह और उसके रसूल का खौफ रखे, वो अल्लाह से डरे, अल्लाह के रसूल से डरे, अपनी आखरत से डरे, अपने अंजाम से डरे। उसे एक खौफ हो कि अगर मैंने गलत फ़ैसला किया तो अल्लाह के यहाँ मेरी पकड़ होगी, मुझसे पूछा जाएगा कि जब तुम्हें यह मनसब दिया गया था कि तुम दो के दरमियान फ़ैसला करवाओ तो तुमने जानिबदारी का मुज़ाहरा क्यों किया। गैर जानिबदार रहना है, आपने न्यूट्रल रहना है, आपने वो फ़ैसला करना है जो हक़ाइक़ पर मबनी हो। अच्छा, उसके लिए ज़रूरी है कि सालिस पढ़ा लिखा भी हो, हालात को भी जानता हो, उसे मालूमात भी हो, उसके पास डॉक्यूमेंटेशंस भी हों, उसके पास सारे रिसोर्सेज भी हों, फिर वो चीज़ों को मंगवाए भी, मांगे भी, देखे भी। अगर
پہلے سے ہی آپ نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے تو اس کے حق میں بات کرنی ہے، تو یہ ثالث کا کردار نہیں ہوا۔ پہلے سے آپ نے پلان کر لیا کہ مجھے تو اس کے خلاف فیصلہ دینا ہے، تو یہ ثالث کا فیصلہ نہیں ہوا، یہ ثالث کا کردار نہیں ہوا۔ پہلے ہی آپ نے اپنی پسند اور ناپسند کے لیے ذہن بنا لیا، تو یہ ثالث کا کردار نہیں ہوا۔ ثالث کا کردار یہ ہے کہ جب اپنی سیٹ پہ بیٹھے پھر یہ نہ دیکھے کہ اس کے سامنے اس کا رشتہ دار ہے، دوست ہے، بھائی ہے، بہن ہے، باپ ہے، ماں ہے، کوئی بھی ہو، جب آپ ثالث بن گئے، جج بن گئے، تو کسی کے بھی خلاف فیصلہ دینا پڑے، حقائق اور انصاف کی بنیاد پر تو آپ کو دینا ہے۔ اسی ثالث کا کردار ہم اپنے عدالتی نظام میں دیکھتے ہیں۔ پوری دنیا میں ہر ملک میں ایک عدالتی نظام رائج ہے۔ عدالت میں جو ججز ہیں ان کے اوپر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ وہ جب اپنی کرسی پہ بیٹھتے ہیں، یقیناً ان کے فیصلوں میں بھی کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے، کچھ کو اچھا لگتا ہے، کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے اچھا ہو گیا، لیکن ایک جج کے لیے بہت مشکل کام ہے، ایک قاضی کے لیے بہت مشکل کام ہے، ایک منصف کے لیے بہت ہی مشکل کام ہے کہ وہ ایک اچھے ثالث، اچھے منصف اور اچھے جج کا کردار ادا کر سکے۔ آج ہم رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں ہیں۔ میں یہ امید رکھتا ہوں اور یقین ہے مجھے کہ جب ماہ رمضان المبارک آتا ہے تو میں آپ ہم سب رب کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ جو پورا سال راغب نہ بھی ہو تو اس مہینے میں، ان ساعتوں میں، ان لمحات میں، ان ایام میں وہ رب کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ جب ہم رب کی طرف راغب ہوتے ہیں تو ہمارے دل میں اللہ کا خوف بھی آتا ہے۔ ہم اللہ اس کے رسول سے یا اس کی ناراضگی سے ڈرتے بھی ہیں۔ ہم اس بات سے خوف کھاتے ہیں کہ کہیں ہماری آخرت نہ خراب ہو جائے، ہماری قبر نہ خراب ہو جائے، ہمارے کسی عمل سے اگر کسی کا دل دکھا ہے تو وہ پل صراط پر ہمیں پکڑ نہ لے کہ اللہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، یہ جنت میں نہیں جا سکتا، پہلے میرا فیصلہ کرے۔ ہم اس بات سے ڈرتے ہیں۔ ماہ رمضان میں چونکہ ہم عبادات کرتے ہیں، درس قرآن سنتے ہیں، درس حدیث سنتے ہیں اور مختلف نوعیت کی تقاریر اور خطیبوں کے خطبات سنتے ہیں، تو ہمیں اس بات پر ریئلائزیشن ہونے لگتی ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا فرمایا ہے اس کا ایک مقصد ہے۔ لہٰذا اس مہینے میں ہر اس شخص کو زیادہ سوچنا ہے جس کے اوپر کوئی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں، کسی جج کو، کسی منصف کو، کسی ثالث کو، چاہے محلے کی سطح کا ہو، سرکاری سطح کا ہو، اس کو پروٹوکول تو مل جاتا ہے، لوگ اس کی عزت بھی کریں گے، جہاں سے آپ گزریں گے لوگ آپ کو سلام بھی کریں گے، آپ کے آگے پیچھے ہو سکتا ہے محافظ بھی ہوں، آپ کے آگے پیچھے گاڑیاں بھی ہوں، جہاں آپ جائیں گے بیٹھے ہوئے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، جب آپ چلیں گے آپ کے پیچھے پیچھے لوگ چلیں گے، جب آپ رک جائیں گے لوگ رک جائیں گے، ایسا تو ہوگا، یہ پروٹوکول ہے۔ لیکن صرف پروٹوکول لینا، پروٹوکول کو طاری کر لینا، پروٹوکول کو حاصل کر لینا کافی نہیں ہے۔ پروٹوکول کے ساتھ ذمہ داری کو بھی لینا ہے، پروٹوکول کے ساتھ رسپانسبلٹی کو بھی لینا ہے۔ آپ کو قبول کرنا ہوگا کہ میں جو فیصلہ کروں گا وہ حق پر مبنی ہوگا۔ ہمارے نظام انصاف میں بہت خامیاں ہیں، اور خامیوں کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں یہ وتیرہ بھی ہے کہ جس کے خلاف فیصلہ آتا ہے، یعنی آج میرے خلاف کوئی فیصلہ آیا تو آج عدالتیں بہت اچھی ہیں، آج میرے خلاف کوئی فیصلہ آیا تو آج عدالتیں بہت بری ہیں، لیکن کل میرے حق میں فیصلہ آ گیا تو عدالتیں بہت اچھی ہو گئیں، پھر پرسوں میرے خلاف فیصلہ آ گیا پھر عدالتیں بری ہو گئیں، پھر اگلے ہفتے میرے حق میں فیصلہ آ گیا تو عدالتیں اچھی ہو گئیں۔ ہم اپنی پسند ناپسند پہ چلتے ہیں، لیکن اگر منصف ایسا ہو جس کے دلائل ہوں، جس کے پاس پوائنٹس ہوں، نکات ہوں، جس کے پاس یہ دلیلیں موجود ہوں کہ میں نے یہ فیصلہ کیوں دیا ہے، اور میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کسی کو اچھا لگتا ہے برا لگتا ہے، میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کل میں نے اس کے خلاف ایک کیس میں فیصلہ دیا ہے اور آج میں اس کی حمایت میں دے رہا ہوں، بلکہ میں نے پیپرز دیکھے، ڈاکومنٹس دیکھے، حقائق دیکھے، دلائل دیکھے، ثبوت دیکھے، گواہ دیکھے اور شواہد کی بنیاد پہ فیصلہ کیا، تو آپ کی ایک کریڈٹ بنتی ہے، آپ کی ایک بات بنتی ہے، آپ کی ایک ساکھ بنتی ہے، آپ کے بارے میں تاثر بنتا ہے کہ یہ ایک بہترین ثالث ہے، یہ ایک بہترین جج ہے، یہ ایک بہترین جسٹس کرنے والا ہے۔ اگر ملک کا انصاف کا نظام ٹھیک نہ ہو تو پھر لوگ کہاں جائیں گے؟ یہاں پر اگر ایک غریب کو کوئی بدماش تنگ کرے، کوئی غنڈہ تنگ کرے تو وہ تھانے میں جاتا ہے، تھانے میں جب وہ جاتا ہے تو پولیس ہو سکتا ہے کہ اس غنڈے بدماش یا طاقتور کا ساتھ دے دے، پھر اس غریب کے پاس کیا چوائس ہے؟ اس کے پاس چوائس ہے اور وہ ہے عدالت۔ اب اگر وہ عدلیہ میں جائے اور منصف یا ثالث بھی اس کا ساتھ نہ دے تو معاشرہ کیسے پروان چڑھے گا؟ کل وہ غریب، وہ کمزور، وہ عام آدمی سوچے گا کیوں نہ میں بھی بدماش و غنڈہ بن جاؤں، کیوں نہ میرے پاس بھی اسلحہ ہو، کیوں نہ میرے پاس بھی طاقت ہو، جب میری کوئی بات ہی نہیں سن رہا تو پھر میں کیوں نہ اپنا جو ہے اسٹیچر ہی چینج کر لوں،
اپنا امیج ہی چینج کر لوں، اپنی شخصیت چینج کر لوں، اپنا مقام چینج کر لوں. جب اس طرح سے ہوگا تو پھر انارکی ہوگی. لہٰذا آج ہم جب سالس کے موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ ہم جہاں جہاں ہیں، چاہے ہمیں خاندان میں کوئی بلاتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی میں ایک اختلاف ہو گیا ہے، شادی کو اتنے سال ہو گئے، آج ان کے گھر ٹوٹ رہا ہے، آپ فیصلہ کریں کہ کیا کرنا چاہیے. تو مجھے وہاں پہ بھی انصاف پہ مبنی فیصلہ کرنا ہے. لڑکی کی غلطی ہے اس کو بتانا ہے، اگر لڑکی کی غلطی ہے تو اس کو بتانا ہے، ان کے اہل خانہ میں سے کسی کی غلطی ہے تو اس کو نشاندہی کرنی ہے. پھر جا کر آپ دو گھروں کو دوبارہ ملا سکیں گے. آپ نے اگر پہلے سے پسند ناپسند کا فیصلہ کر لیا تو پھر آپ اچھے سالس نہیں بن سکتے. اسی طرح سے مجھے آپ کو اگر کسی محلے میں دو بھائیوں کا، دو دوستوں کا جھگڑا ہو گیا، دو دکانداروں کا جھگڑا ہو گیا، دو پڑوسیوں کا جھگڑا ہو گیا، آپ کی اگر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ وہاں پر بڑے ہیں، بزرگ ہیں، بڑے عہدے پر فائز ہیں، تو پھر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ انصاف پہ مبنی فیصلہ کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے منصب کے ساتھ انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ذمہ داریوں کو بروئے کار لانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سے اللہ تعالیٰ وہ کام لے جس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا رسول راضی ہو جائے اور رسول اللہ کے امتی راضی ہو جائے. چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف، اور انشاءاللہ بریک پر جب ہم جائیں گے اور واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ خلق خدا کی خدمت کرنے والی کوئی ایک ایسی آرگنائزیشن ساتھ ہوں گی جن سے ہم پوچھیں گے کہ وہ فلاحی کام کس طرح کرتے ہیں. سیگمنٹ ہمارا ہوگا ایک نیکی، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی احتیاط لازم ہے میں حکیم شاہ نذیر ہمارے ساتھ ہوں گے جن سے ہم پوچھیں گے کہ صحت کا خیال رکھنے کے لیے کس کس طرح سے احتیاط لازم ہے. مہمان آن لائن میں ہمارے ساتھ روزانہ ایک آپ کے پسندیدہ مہمان ٹیلی فون لائن پر ہوتے ہیں، ان سے گفتگو کریں گے. بس میں علم و عقیدت میں ہوں گی، علماء کرام سے گفتگو، ثنا خانوں سے ثنا خوانی سیکھیں گے. افطار مزیدار میں انشاءاللہ تعالی آج بھی ہمارے اقبال شاہ ساتھ ہوں گے اور آج بنائیں گے وہ چکن اینڈ پوٹیٹو نگٹس. اللہ کے ولی میں آج حضرت فاروق اعظم کا تذکرہ کریں گے. بزم افطار میں ہوں گی دعائیں، مناجات. افطار کریں گے ساتھ جب کراچی اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہو جائے گا. اسی طرح سے یہ روح پرور نشریات جاری رہے گی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں برکت رمضان نشریات کے ساتھ، جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی 1 سے براہ راست. افطار کے بابرکت لمحات میں آپ اسے روزانہ دیکھتے ہیں. آج 2 رمضان مبارک ہے. میں ہوں شبیر ابو طالب، اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب کہ جس میں ہم روزانہ گفتگو کرتے ہیں ایک فلاحی ادارے سے، فلاحی ادارے کے ریپریزنٹیو سے، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ خلق خدا کی خدمت کس طرح سے کر رہے ہیں. آپ ہم سب ان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں، ان کا ساتھ کیسے دے سکتے ہیں. اور ساتھ ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ان کی آرگنائزیشن ہے، اس کا نظام وہ کس طرح سے چلاتے ہیں. یقیناً یہ سب کچھ نیکی ہے، اور ماہ رمضان مبارک میں ایک نیکی کا ثواب کئی گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے. اس لیے ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے ایک نیکی. میرے ساتھ آج موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. بڑی خدمات ہیں ان کی، ذاتی حیثیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی عزتوں سے نوازا، اور ان کے ذریعے سے بہت کام ہوئے خلق خدا کے. اور ایک آرگنائزیشن اور ایک ادارے کے طور پر بھی ان کے ادارے کی بہت خدمات ہیں. روزانہ اور ہر گھنٹے بعد، بلکہ ہر منٹ کے بعد، بلکہ ہر سیکنڈ کے بعد یہ اللہ کے بندوں کی دعائیں لے رہے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں جناب محترم عبدالباری خان صاحب، پریزیڈنٹ ہیں انڈس ہاسپٹل کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، مجھے آپ نے سعادت بخشی، اور میرے لیے یہ امتیاز کی بات ہے کہ آپ کے ساتھ میں پروگرام کر رہا ہوں. بہت شکریہ جی. تو پہلے آپ کی ڈاکومنٹری دیکھتے ہیں جی تاکہ ہمارے ناظرین کو سمجھنے میں مدد ملے کہ یہ آرگنائزیشن یا انڈس ہاسپٹل اور ڈاکٹر صاحب کی ٹیم کس طرح کام کرتی ہے. پھر کچھ سوالات کرتے ہیں. ہے ایک امید جو بدلے زندگی لاکھوں مستحق اور مصیبت زدہ لوگوں کی. ہے ایک امید جو بڑھائے پہلا قدم. آپ کی اسکیچ دیکھ سکتا ہوں؟ تو یہ ہیں آپ کے بابا. جگائے رکھے وہ آس، ہر سانس، ہر دم. بانو کو آواز آئے گی اب اس سے. ہے ایک امید جو سنائے آواز اپنوں کی، اپنوں کو. دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا. امید ہے آپ دیں اس سے
जो दिया उसने बने जरिया अब घर चले। इंडस के जरिए अपनी ज़कात और अतियात से लाखों मरीजों की खिदमत में हमारा साथ दीजिए, क्योंकि उम्मीद हैं आप। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ख़याल किसको आया कि इंडस हॉस्पिटल बनाना है और कब से इसका स्टार्ट लिया गया है? लेकिन ख्याल तो हमारा ही था। ये कोई जब स्टूडेंट लाइफ से हम ढाका मेडिकल कॉलेज में काम करते रहे हैं, सिविल अस्पताल के हालात आपको पता थे कि तो वहाँ पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन बनाई, फिर ब्लड बैंक चल रहा, ब्लड बैंक बनाया, फिर उसके बाद इमरजेंसी जो 1986 में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उस वक्त जो है ना इमरजेंसी बहुत बुरे हालात में थी, तो नई इमरजेंसी बनाई गई और जिसमें उस वक्त बच्चों ने कोई 36 लाख में से 24 लाख रुपए बच्चों ने जमा किए थे, स्कूल के बच्चों ने। तो उस वक्त ये सोचा गया था कि एक ऐसा अल्लाह ताला ने मौका दिया तो एक ऐसा अस्पताल बनाएंगे जो क्वालिटी केयर करेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट करेगा। उसके बाद हम सब डिस्पर्स हो गए अपनी अपनी आला तालीम के लिए। मैं पाकिस्तान में रहा, यहाँ पर मैंने फिर कार्डियक सर्जरी का मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की और फिर सिविल अस्पताल में कार्डियक सर्जरी का डिपार्टमेंट बनवाया डोनेशन से। सारे डॉक्टर्स ही थे आप? सारे डॉक्टर्स थे शुरू में। फिर उसके बाद जो है ना 2005 में फिर हमने इंडस हॉस्पिटल की बुनियाद रखी, उसके ऊपर कुरंगी वाले में। तो उसमें पैसे वैसे थे नहीं, लेकिन एक चीज़ थी, वो यकीन था यहाँ से अल्लाह ताला के ऊपर कि अल्लाह करेगा। तो और मेजॉरिटी लोग यही कहा करते थे कि चल नहीं सकेगा, किसी ने 1 महीना 6 महीने साल दिए कि आप पैसे लेना शुरू करेंगे। 150 बेड से एक हॉस्पिटल शुरू हुआ, आज अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल हो गए, 15 हॉस्पिटल पूरे पाकिस्तान में। कराची का हॉस्पिटल 300 बेड पे चला गया, लाहौर में 600 बेड का हॉस्पिटल आ गया, खड़ा हो गया, 100 बेड ऑपरेशनल हो गए हैं। कराची के हम एक्सपेंड कर रहे हैं, 1350 बेड पे लेके जा रहे हैं। तो हमारा इस वक्त सालाना बजट जो है ना वो पहले साल का 10 करोड़ रुपए था, आज वो है 45 अरब रुपए का। 45 अरब रुपए का जी। अच्छा, पहले तो ये बताएं कि जैसे आपने कोरंगी में ये जगह ली होगी, इसका प्लॉट लिया होगा इसको बनाने के लिए, तो फिर मुखैरीन के पास पहले गए, तो सोचा कि भाई हम सिविल हॉस्पिटल से 5-10 डॉक्टर आ गए उठकर, तो हम ठीक है थोड़ा सा काम करना चाहते हैं, लेकिन ये तो करोड़ों का काम है और आज सोचेंगे तो 10 साल बाद किसी जगह पे जाके खड़ा होगा, तो भाई ऐसा करते हैं पिछला काम ही सही था। ऐसा किस तरह से किया? देखें, एक तो ख्वाब तो हमने देखा हुआ था, वो 87 का ही था और यही था कि अब इसको करना है। और फॉर्चुनेटली हमको जो करंगी में जो जगह मिली थी, वो एक पाकिस्तानी डॉक्टर थे जो अबू धाबी में थे। अच्छा। उन्होंने 80s में एक ज़मीन हासिल कर एक जगह बनाने की कोशिश की थी कि इस्लामिक मिशन के नाम से एक हॉस्पिटल बनाएंगे। अच्छा। तो वो बिल्डिंग हॉस्पिटल के स्ट्रक्चर तैयार हो गया था, नर्सिंग कॉलेज शुरू कर दिया था। 92-93 के हालात कराची के बहुत ख़राब थे। सही। तो वो उन हालात के नज़र हो गया, वो छोड़ चढ़ के चले गए। बाकियों ने कोशिश की, नहीं हुआ। जो हम जगह देख रहे थे तो फिर इस जगह का पता लगा कि यहाँ जाके बात करें। फिर हमने उनसे बात की, 1 साल लगा उनको कन्विंस करने में, वो फिर हमने उसको रेनोवेट करके हमने शुरू कर दिया। सही। तो एक तो ये था, लेकिन ये था कि यकीन तो था कि अल्लाह करेगा। तो उसमें मैं अल्लाह पे यकीन करके हमने काम शुरू करा दिया। ठेकेदार को कहा कि तुम बिल दे दिया करो ताकि मांगने में आसानी हो। हाँ, कि बता दे कि भाई इतना हुआ, सर इतना दे दे। तो मैं एक दिन निकला था वहाँ से, तो मेरे जेब में कोई 10 लाख रुपए के बिल्स थे। अच्छा। और मैंने बैंक अकाउंट देखा था, 3 लाख रुपए थे उसमें। हमारे एक पुराने डोनर थे जो सिविल हॉस्पिटल से हमारी मदद करते आ रहे थे, तो मैं उनके पास पहुँच गया। थाईलैंड से थे वो, आए हुए थे। उनसे कहा कि जी हमने एक ऐसा अस्पताल बनाना है जो क्वालिटी केयर करेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट करेगा। तो वो हंसे पहले, कहने लगे कि यार बन शायद जाए लेकिन चलेगा कैसे। मैंने कहा अल्लाह चलाएगा। क्या वो तो ठीक अल्लाह चलाएगा, लेकिन अल्लाह में लेकिन जब कहा तो मैंने कहा जब हम कहते हैं अल्लाह चलाएगा तो अगर मगर लेकिन गुंजाइश नहीं, मेरे नज़दीक ये शिरक है। सही। वो तबलीगी आदमी थे, कहने डॉक्टर साहब हम सबका ईमान है कि अल्लाह चलाएगा, लेकिन अल्लाह में आसमान से तो नहीं फेंकेगा, कोई जरिया होगा, मौका मुनासिब है। मैंने कहा आप दे देंगे। सही। वो कहते मैं तो दे दूँ लेकिन मेरे बच्चे ना दें। मैंने उनसे कहा देखिए अल्लाह करेगा, आप उस पर नहीं। तो मैंने आप कितने कन्विंस्ड हैं, आप कितने कमिटेड हैं। तो मैंने उनसे कहा कि जी मैं समझता हूँ कि आपका मिशन हो नहीं सकता जब तक कि आप अपना माल, अपनी आल औलाद कुर्बान करने के लिए तैयार ना हो। क्या बात है। इस पर इसको कंटिन्यू करते हैं। मुख्तसर सा वक्फा, डॉक्टर साहब से बात करेंगे मुख्तसर से ब्रेक के बाद। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है बरकत रमज़ान नशरियात के साथ, जो आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 से बराह रास्त।
ایک نیکی کا ہمارا سیگمنٹ ہے اور نیکی کرنے والے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب جو انڈس ہاسپٹل کو چلاتے ہیں، ان کے پریزیڈنٹ ہیں۔ اچھا، تو آپ بتا رہے تھے کہ 3 لاکھ روپے بینک اکاؤنٹ میں تھے، 7 لاکھ روپے شارٹ پڑ رہے تھے، تھائی لینڈ سے جو صاحب آ رہے تھے ان سے گفتگو ہو رہی ہے، انہوں نے کہا بھائی اللہ تو مالک ہے، سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، لیکن تدبیر کیا ہے؟ بس ان سے جب انہوں نے کہا کہ اس طرح ہے، میں نے کہا دیکھیں جی اللہ تعالیٰ جو ہے نا، انہوں نے کہا بچے نہ کریں، میں نے کہا جی بچے نہ کریں، لیکن میرا اسٹینس اللہ ہی کے اوپر ہے، آپ بحث کر رہے ہیں تو اس کو منطقی انجام تک پہنچاتے ہیں۔ آپ کے بچے کے بعد ایک آپشن نہیں، میرے نزدیک 3 آپشن ہیں، اور وہ ایک تو یہ کہ آپ نے ایسی تربیت تو کی ہوگی کہ آپ کی سنت کو جاری رکھیں، دوسرا آپشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آپ سے 1000 گنا زیادہ دے، وہ مجھے 1000 گنا زیادہ دے، صحیح۔ اور تیسرا آپشن جو آپ کو خدشہ ہے، تو اگر پہلا آپشن ہے تو الحمدللہ، دوسرا ہے تو سبحان اللہ، تیسرا ہے تو جیسے آپ اور میں سامنے بیٹھے ہیں، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو ڈیفائن کر دے گا، وہ وہاں سے ٹیک اوور کر لے گا۔ تو میں نے کہا یہ کوئی پاگل میرے ہاتھ چڑھ گیا، تو مجھ سے کہنے لگا آپ کتنے سیریس ہیں؟ میں نے کہا سر میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں مشن ہو نہیں سکتا جب تک آپ کچھ نہ کر سکے، قربانی نہ دیں۔ تو میں جب کارڈیک سرجری بنا رہا تھا اس وقت میری تنخواہ 3000 روپے تھی، اور میں ایک پرائیویٹ آپریشن کرتا تو میری سال کی تنخواہ نکل جاتی، لیکن مجھے اللہ میاں نے اس طرف شغف ہی نہیں دیا۔ تو جب انہوں نے یہ سنا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ سیریس لگتے ہیں تو یہ لے 10 کروڑ روپے۔ تو یہ 20 منٹ کی کنورسیشن تھی، بس پھر اس کے بعد ہمارے 35 کروڑ روپے لگے۔ تو ابھی یہ شخص اکیلے نہیں تھے، 99.99% لوگ یہی کہا کرتے تھے کہ یہ نہیں ہوگا، لیکن الحمدللہ آج جیسے میں نے بتایا 1 ہاسپٹل سے 15 ہاسپٹل، اور پھر پبلک ہیلتھ کے پروگرام چلے۔ ڈاکٹر صاحب فتح کلامی کی معذرت کہ آپ کے ہاں ٹیلی فون کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کوئی پرچی نہیں ہے، ایسا ہی ہے سارا کچھ؟ نظام بتائیں کیسے چل رہا ہے؟ دیکھیں نظام یہ ایک تو یہ کہ ٹوٹلی پیپر لیس ہے اور ٹوٹلی کیش لیس ہے، کوئی کیش کاؤنٹر ہی نہیں ہے، آپ کوئی بالکل فری ہے۔ مطلب اگر میرے پاس اللہ تعالیٰ نے استطاعت و طاقت دی بھی ہے تو بھی آپ ایسے نہیں لیتے؟ آپ کو بل نہیں دیں گے، آپ کنٹریبیوشن کرنا چاہتے ہیں، ڈونیشن دینا چاہتے ہیں، وہ دے دیں۔ آپ آئیں گے، لائن میں آئیں گے، لائن سے آپ کا نمبر آئے گا، آپ لائن سے اپنا علاج کرا کے چلے جائیں گے، اس کے بعد آپ اپنا کنٹریبیوٹ 1 روپے کرنا چاہیں، لاکھ روپے کرنا اچھا چاہیں۔ ٹھیک ہے، اب میں نے اپنے کسی رشتہ دار کا دل کا آپریشن کروانا، ٹھیک ہے، میں مختلف ہاسپٹلز میں گیا، کہیں 4 لاکھ، کہیں 6 لاکھ، کہیں 12 لاکھ کا خرچ آیا، میں دے سکتا ہوں، لیکن پھر میں انڈس میں آیا، لائن میں لگا، میری باری آئی، اپوائنٹمنٹ ہوا، اس کا علاج ہو گیا، مجھ سے کسی نے پیسے نہیں مانگے۔ اب میں کیا کروں گا اگر میں 10 لاکھ دینا چاہ رہا ہوں؟ بس آپ ہمارے جو فائنینس میں جائیں گے، مجھے ڈونیشن دینا ہے تو 10 لاکھ روپے اس کی رسید دے دیں گے بس۔ ہمارے ایک 2 در تھے، انہوں نے کہا میں یہاں کراتا ہوں، میں نے کہا لائن میں لگنا پڑے گا، کہ میں لائن میں لگوں گا۔ اچھا دوسرا یہ بتائیں کہ کوئی اسپیشل یا اسپیشلٹی ہے کہ یہی علاج ہوتے ہیں یا سارے ہوتے ہیں؟ دیکھیں تمام ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ابھی صرف نیورو سائنسز نہیں ہے ہمارا، نیورو نہیں ہوتا، اور بڑوں کا کینسر نہیں ہوتا، بچوں کا کینسر کا سب سے بڑا یونٹ ہے۔ پورے پاکستان سے لوگ مریض آتے ہیں، افغانستان سے آتے ہیں، ایران سے آتے ہیں، سعودی عرب سے آتے ہیں، UAE سے آتے ہیں، جو ورکرز ہوتے ہیں جن کی کمی وہ نہیں ہوتی ہے، انشورنس نہیں ہوتی ہے۔ پھر ہمارے بلڈ سینٹرز ہیں، ہمارے فزیکل ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں جہاں آرٹیفیشل لمبس بن رہے ہیں، تو ہر کام ہوتا ہے، ٹائم سے ہو جاتا ہے۔ اس لیے حکومت کوئی اس میں سپورٹ کرتی ہے؟ دیکھیں سندھ گورنمنٹ ہم کو اینول ریکرنگ گرانٹ دیتی ہے، اچھا، جو کہ تقریباً 20% کور کرتی ہے ہمارا، باقی ہم سب ڈونیشن سے لوگ۔ نہیں پنجاب وغیرہ میں؟ پنجاب جو گورنمنٹ اس میں سے 15 میں سے 10 ہاسپٹل جو ہے نا گورنمنٹ کے ہاسپٹل ہے، سندھ کے، پنجاب کے، اس کی مینجمنٹ ہم کرتے ہیں، چلاتے ہیں، ہمیں فنڈنگ گورنمنٹ دیتی ہے، باقی جو ہمارے اپنے کراچی کے لیے سندھ گورنمنٹ دیتی ہے۔ شارٹیج ہوئی ہے جیسے 45 ارب تک پہنچ گیا آپ کا بجٹ، آپ کو لگتا ہے کہ بھائی اس سال مجھے مہنگائی کی وجہ سے، پرابلمس کی وجہ سے، کرونا آیا بیچ میں، یا حالات ایسے نہیں ہیں تو کوئی 10-15 ارب؟ وسوسے تو آتے ہیں، انسان ہیں ہم لوگ، وسوسے آتے ہیں، خدشات بھی ہوتے ہیں، بورڈ کے لیول پہ بھی ڈسکشن ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کبھی مایوس نہیں کیا، پورے ہو جاتے ہیں۔ ہاں بالکل، جیسے ابھی بھی یہ جو معاشی حالات چل رہے ہیں، تو میرا ایک دوست کا مجھے فون آیا کہ یار یہ جو فائنینشیل کرائسس چل رہا ہے اس کا انڈس پہ کیا امپیکٹ ہے، تو بے ساختہ میرے منہ سے نکل گیا کہ اللہ کے یہاں کرائسس نہیں ہے۔ ہاں کیا بات ہے، بس وہ اللہ میاں جو ہے نا۔ اچھا اب اس جگہ پہ ڈاکٹر عبدالباری خان کھڑے ہیں، 45 ارب روپے سال کے ڈونیشن بھی آ رہا ہے یا کہیں نہ کہیں سے آ جاتے ہیں، سارے ہاسپٹل رن ہو رہے ہیں، آگے کچھ کرنا ہے یا بس اسی کو چلانا ہے؟ دیکھیں کوئی ایسی سوچ ہے کہ اب مجھے یہ بھی کرنا ہے؟ دیکھیں سوچ تو ہے بڑی ہے، دیکھیں نا کیونکہ یہ کراچی کا جو ہاسپٹل ہے اس کو 1350 بیڈ پہ لے کے جانا ہے۔ اچھا 300 سے 1350؟ 300-1350 سے بلڈنگ ہماری اسٹرکچر کمپلیٹ ہو گیا ہے، فنیشنگ ہو رہی ہے، اس سال کے آخر میں ہم لوگ انشاءاللہ نئے ہاسپٹل موو کر جائیں گے، 600 بیڈ ہو جائیں گے۔ صحیح۔ لاہور کا ہاسپٹل 600 بیڈ کی بلڈنگ تیار ہے، فنیشنگ ہو رہی ہے،
100 बेड ऑपरेशनल हो गए हैं, दिसंबर तक हम 350 बेड यानी इन हो सबको जाएंगे। अपग्रेड करने का ये plan सारे मुकम्मल कर करने दें। सही। उसके अलावा और जगह से लोग जो है ना रेप्लिकेट करना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि अब ये 15 साल पहले ये ईमान बिल गैब था, हाँ, क्योंकि लोगों को पता नहीं पता था, नहीं लेकिन आज ईमान बिल ज़ाहिर है। क्या बात है। तो देख लोग के कहते हैं कि कर- है, अब लोग कहते हैं कि ये हो सकता है, तो हम भी कोशिश करते हैं। तो अब इस क्या साल कहना तौर पे- चाहेंगे? कैमरा आपके सामने है, लोगों से वैसे क्या लोगों से मेरा यही है कि जी ये हम सबका है, कम्युनिटी ने और पाकिस्तान, अल्लाह ताला की मेहरबानी से, मरीज़ों की दुआओं की वजह से, और जो पाकिस्तानी पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर हैं उनकी कंट्रीब्यूशन से ये चल रहा है और ये चलता रहेगा। जो हमारे जो प्लान्स हैं वो पूरे हो के रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। सवाब किसको मिलना है ये अल्लाह को पता। क्या बात है। यानी आप हिस्सा डालें ना डालें, ये काम रब ताला ने करवाना है, पहले भी हो रहा है, आइंदा भी होगा। लेकिन अगर मैं और आप हिस्सा डाल देंगे तो हम इस सवाब के लश्कर में, कारवां में, इस सफ़र में शामिल हो जाएंगे। हमारा भी नाम जो है, इंडस हॉस्पिटल में अगर कोई एक बच्चा, एक मरीज़ सेहतमंद होता है तो उसकी दुआएं आपको, आपके ख़ानदान को और इंशाअल्लाह ताला आपको मैदान हशर में भी काम आएगी। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत आप शुक्रिया जी तशरीफ़ लाए एक बार फिर। थैंक यू जी। मेरे लिए ये सादत की बात है कि मैं इंडस हॉस्पिटल के लिए और डॉक्टर साहब के लिए मैंने अपील की। मैं ज़ाती तौर पर आपसे अपील करता हूँ, अपनी ज़कात, खैरात, अतियात, सदक़ात, जो कुछ भी आपके पास है, माह रमज़ान मुबारक में एक नेकी का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। इंडस हॉस्पिटल की मदद कीजिए। डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब की आवाज़ पे लब्बैक कहें, इनका साथ दें। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर होगा इंशाअल्लाह। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुश आमदीद, वेलकम बैक। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं बरकत रमज़ान की रूह परवर नशरियात के साथ, जो आप देख रहे हैं न्यूज़ वन से बराह रास्त। चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारे साथ होते हैं हकीम शाह नज़ीर साहब, और वो हमें बताते हैं कि अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए एहतियात क्यों लाजिम है और किस किस तरह से एहतियात करनी है। इसीलिए उस सेगमेंट का नाम है एहतियात लाजिम है। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम शबीर भाई, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? ठीक हैं? अल्लाह का यार शुक्र अभी इफ्तार का वक्त हुआ नहीं है, आप गिलास पानी का लेके बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल लेके बैठे हैं ये। तो क्या मसला और क्या है? ये उन लोगों के लिए जिन लोगों को शुगर की वजह से हाथ पाँव जलते बहुत तो ज़्यादा आज कुछ बना कर दिखाएंगे हैं। आप? जी बिल्कुल, मैं दिखा कर दिखाऊंगा। और शुगर की वजह से हाथ पाँव जलते भी हैं, वीकनेस महसूस होती है, कमज़ोरी फील होती है, तेज़ाबियत फील होती है, हाथ पाँव जल रहे होते हैं, पसीने की शिद्दत ज़्यादा होती है, घबराहट, बेचैनी रहती है। आज हम उसको क्यूर करने का हम बना कर दिखा रहे हैं। और जितने लोग भी देख रहे हैं जिनको शुगर है या नहीं है, दोनों के लिए ये बेहतर है। यानी आप कहते हैं ना कि गर्मी बहुत ज़्यादा फील हो रही है, ये उसको कम करेगी। और जो रमज़ान रोज़े के बाद जो निढाल हो जाते हैं, ये उसको एकदम आप उठ खड़े होंगे। अच्छा, ये हर एज के लिए बना हर रहे हैं? एज के लिए सब इस्तेमाल कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो बताएं। उसके लिए सबसे पहली चीज़ आप लेंगे ये आलू बुखारा, ये 4 अदद, ये एक गिलास पानी में डिप करेंगे। हाँ। और इसके अंदर आप डालेंगे आधी चम्मच चाय वाली सौंफ। ठीक हो गया। आपने रात भर भिगो के रखें, या सुबह के टाइम सहरी के टाइम पी लें, या आप इफ्तारी से 1-1.5 घंटा पहले भिगो दें आप इसे, ताकि ये फूल जाए। सही। फिर इसे आप चम्मच के साथ शेक कर लें और ये पी लें आप। जैसे इफ्तार हो जाए उसके बाद आप पी लें। आप देखिएगा हाथ पाँव की जलन भी दूर होगी और साथ में गर्मी की जो शिद्दत फील होती है वो भी दूर हो जाएगी। कमज़ोरी जैसे आयरन की कमी हो जाती है, ये उस चीज़ को भी पूरा करती है। अच्छा, आम तौर पे रोज़ा खोलने के बाद नोज़िया फील होता है, यानी उल्टी उल्टी सी महसूस होती है, ये उसको भी ठीक करती है साथ में। अच्छा, वजह क्या होती है ये बताएं? शुगर होती कैसे है? ये सबको तो होती नहीं है, तो जिनको होती है कोई रीज़न होता है या वैसे ही शबीर भाई देखिए, कुदरती तौर इसमें पर? बाज़ लोगों को विरासत से होती है, ख़ानदानी होती है, वालिदैन को होती है। तो एक बात याद रखिएगा, जिन लोगों को भी वालिदैन में शुगर की शिकायत हो, वो हर 6 महीने बाद अपना शुगर ज़रूर टेस्ट करवाया करें, क्योंकि तकलीफ़ जो है वो बता के नहीं आती है। तो इसमें यह है कि ये उसमें चांसेस तकरीबन 90% होते हैं, जो वालिदैन में अगर शुगर होगी वो बच्चों में आती है। दूसरी चीज़ ये है कि डिप्रेशन, टेंशन और दूसरा लाइफ स्टाइल का तब्दील होना, कि हम सारा दिन बैठे रहते हैं और बेड पे ही बैठे हुए हैं, वहीं कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, वहीं खाया पिया, वहीं सो गए हम। इससे एक तो ये होता है हाइपोटेंशन होती है, टेंशन बढ़ती जाती है, ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है, वेट गेन होता जाता है। और जब टेंशन डिप्रेशन हद से बढ़ती है तो शुगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरा, बाज़ लोगों को बॉर्डर लाइन पर शुगर रहती है, उनको सिर्फ एहतियात करनी है। उन्होंने ये नहीं करना है कि
جو ہے آپ نے دوائیں استعمال کرنی ہیں. کوئی دوائیں استعمال نہیں کرنی ہے جب تک آپ کو ڈاکٹر آپ کا اسٹارٹ نہ کرے, کیونکہ جب بارڈر لائن پہ ہوگا, جیسے آپ کا HbA1c جو ہے وہ 3 مہینے والا شوگر ہے, وہ 6.2 کے بیچ میں ہی ہے تو وہ بارڈر لائن کہلاتا ہے. اگر 6.3 6.4 پہ چلا گیا تو پھر آپ کو خطرے کی گھنٹی, آپ فوری طور پہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے کوئی بھی میڈیکیشن شروع کر سکتے ہیں. یا فاسٹنگ آپ کی جو ہے وہ 100 کے اندر ہو, اگر 100 سے اوپر جا رہی ہے وہ بارڈر لائن کہلاتی ہے 125 تک. 125 کے بعد آپ کو پھر دوا کی ضرورت پڑے گی, اور رینڈم آپ کا جو ہے 160 سے نیچے ہونا چاہیے. اگر 160 سے اوپر جا رہا ہے, جیسے 200 سے زیادہ جا رہا ہے, تو آپ کو میڈیکیشن کی ضرورت پڑے گی. اگر بارڈر لائن پہ ہے تو پھر میڈیکیشن نہیں دی جاتی ہے, کیونکہ اس سے شوگر لو ہو جاتی ہے, پیشنٹ جو ہے وہ کومے کی طرف چلا جاتا ہے. اچھا, اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ 90 80 95 75 85 یہ بہتر رینج ہے. 100 بالکل, سے نیچے 100 سے نیچے ہو, 100 سے جتنا نیچے ہو فاسٹنگ آپ کا بہت بہتر ہے یہ. اور عام طور پہ جن کو شوگر ہو چکی ہے وہ اپنی میڈیکیشن جاری رکھتے ہوئے ان کی شوگر جو ہے 110 120 پہ رہتی ہے, تو بہت اچھی بات ہے. ایک عام آدمی کی کتنی ہونی چاہیے؟ عام انسان کی جس کی شوگر نہیں ہے, وہ میں نے کہا نا فاسٹنگ اس کا 100 سے نیچے ہو, اور رینڈم یعنی ناشتے کے بعد کا جو ہے وہ تقریباً 180 کے درمیان میں ہو. اچھا, اب اس کا لو ہو جانا, جی ہاں, کتنا لو ہو جائے تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے؟ خطرے کی گھنٹی تو اس وقت ہے جب آپ کا 70 سے نیچے آ رہا ہو, 60 سے نیچے آ رہا ہو. بعض لوگوں کا 30 35 پہ چلا جاتا ہے تو کومے کی طرف چلا جاتا ہے, وہ پیشنٹ جو ہے وہ خطرناک ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں فوری اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں, یا کچھ میٹھا میٹھا کھا لیا جاتا ہے. اچھا, اب یہ لیکن بتائیں, چیک کر کے کیجئے گا کہ شوگر لو ہے بھی کہ نہیں ہے. ہاں اچھا یہ بتائیں, جیسے آپ نے کہا کہ یہ وراثت سے بھی ہوتا ہے, باپ کو ہے, ماں کو ہے, یا پیچھے دادا وغیرہ کو ہے, وہ شخص اس وقت بالکل ٹھیک ہے, اس کو کوئی پرابلم نظر نہیں آ رہی, نہ کوئی علامات آ رہی ہیں, لیکن اس کی فیملی میں رہا ہے یہ شوگر کا عارضہ, اب وہ بچاؤ کے لیے اس کے لیے احتیاط کیا لازم ہے؟ احتیاط یہ ہے کہ وہ واک کو اپنی حصہ بنا لیں, زندگی کا حصہ بنا لیں. واک سے فرق اور پڑتا ہے شوگر پہ؟ اپنے آپ کو یعنی جیسے واک چلتے پھرتے رہا کریں. یہ آپ تقریباً, میں نے کہا نا کہ کھانا کھانے سے 2 گھنٹہ پہلے واک کی جاتی ہے. آپ اتنی سپیڈ ہونی چاہیے کہ 1 منٹ میں 62 قدم ہو, آدھے گھنٹے کی واک کریں, آپ کو پسینہ آئے. ایک یہ چیز ہوتی ہے. اس سے آپ کو ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کا وٹامن ڈی کم ہو رہا ہے وہ بھی پورا ہونا شروع ہو جائے گا قدرتی طور پہ. یعنی واک سے شوگر پہ فرق پڑتا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے. اچھا, عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں حکیم صاحب کہ یہ جو لفظ شوگر ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ میٹھا ہو رہا ہے. حالانکہ بندہ جس کو شوگر ہے وہ کہتا ہے میں تو اتنا میٹھا کھاتا ہی نہیں ہوں. ایک تو ہوتا ہے نا میٹھا لور ہوتا ہے بندہ, کہ کسی برتھ ڈے میں جائے گا تو کیک کو بھی دبوچ لے گا, چاکلیٹ بچوں کے بھی جو ہے نا وہ اٹھا لے گا, بچوں کی نظر ادھر گئی تو اس نے بھی چاکلیٹ اٹھا لینا ہے, اور دعوت میں بھی جائے گا تو سب سے پہلے گاجر کا حلوہ پکڑے گا. تو یہ تو ہو گیا کہ وہ ہے ہی سویٹ لور, اس کو میٹھا اچھا لگتا ہے. اس کو شوگر ہے تو سمجھ میں آتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں مجھے تو میٹھا اچھا ہی نہیں لگتا, نہ کبھی میں مٹھائی کھاتا ہوں, نہ کوئی ایسے چکھ لیتا ہوں, تو مجھے کیسے شوگر ہو گئی؟ اس کانسیپٹ کو کیسے؟ شبیر بھائی آپ کی بات بالکل صحیح ہے. دیکھیں یہ کانسیپٹ آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں. جس کو شوگر نہیں ہے وہ شوگر کھائے پیے عیش کرے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس سے میٹھا کھانے سے شوگر نہیں ہوتی ہے, یاد رکھیے گا. شوگر کی اگر بیماری ہو چکی ہے آپ کو, اگر آپ کا لبلبا کام کرنا چھوڑ چکا ہے, آپ کو باڈی میں جو انسولین کی مقدار کم ہو رہی ہے, تو پھر آپ نے جا کے جو ہے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے دوا کا استعمال کریں گے. اس وقت آپ نے میٹھا میٹھا بالکل بند کر دینا ہے. جن کو شوگر نہیں ہے, قطعی نہیں ہے, وہ اپنا کھائیں پئیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. کیونکہ شوگر کھانے سے شوگر نہیں ہوتی ہے. ہاں, یاد رکھیے کہ آپ سویٹ لور ہیں, آپ کھاتے پیتے رہتے ہیں کہ یار میں نے میٹھا بہت کھایا, کہیں مجھے شوگر نہ ہو جائے. ایسی کوئی بات نہیں. اگر آپ کی وراثت میں ہے تو پھر آپ احتیاط کیجیے. اچھا, ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ دعوتوں میں جب وہ آتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں, اب جیسے کھانا شروع ہونے والا ہے وہ ایک ڈبیا نکالتے ہیں, اس میں سے ایک انجیکشن کو جوڑتے ہیں اور اپنے پیٹ پہ لگاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ انسولین ہوتی ہے, وہ کھانا کھانے سے پہلے لگائی جاتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہے کہ آپ کی شوگر کنٹرول ہوتی ہے, کیونکہ دواؤں کی نسبت انسولین زیادہ بہتر ہے. اچھا, تو اس انسولین میں کیا اس سے چیز یہ ہے ہوتی کہ ہے؟ اندرونی آرگنز آپ کے کمزور نہیں ہوں گے. نہیں, اس میں انسولین میں کیا ہوتی ہیں چیزیں؟ اس میں یہ ہے کہ باڈی میں جو شوگر لیول ہے وہ اس کو کنٹرول کرتی ہے نا. یہ جو آپ کی جو شوگر بڑھ چکی ہے یہ اس کو کنٹرول پہ لے آتی ہے. اور ساتھ میں یہ ہے کہ آپ کی ویکنس بھی دور ہوتی ہے. اور انسولین آپ استعمال کریں اور اپنی دوائیں بھی جاری رکھیں, لیکن پلیز اپنا شوگر جو ہے نا ہر 2 دن میں 3 دن میں کم از کم ایک بار چیک کرنا چاہیے. زیادہ سے زیادہ تو روزانہ چیک کرنا چاہیے. بعض لوگ اپنی دوائیں سٹارٹ رکھی ہوئی ہیں, ایک ہی دوا لگی ہوئی ہے, وہی کھائی جا رہے ہیں, اپنا شوگر ٹیسٹ نہیں کرتے ہیں, 2 سال گزر جاتے ہیں, کہتے ہیں یار ہاتھ پاؤں سن ہو رہے پڑے, کمزوری ہو رہی ہے.
وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ہی نہیں کرتے ہیں, اپنا شوگر چیک ہی نہیں کرتے ہیں, ایک ہی دوا پہ اپنے آپ کو مت رکھیے, اپنے دواؤں میں تبدیلی لایا کریں, وہ بھی آپ کا ڈاکٹر خود اپنے تجربے کے حساب سے آپ کو دوائیں چینج کرتا جائے گا. اچھا چلیں, خود سے رد و بدل نہ کیا کریں. ایک اور معلومات بتا دیں کہ یہ جو فروٹ ہیں, جتنے بھی فروٹ تو سارے ہی میٹھے ہیں تقریباً, ہاں. کچھ ہی کھٹے ہوتے ہیں, باقی تو سارے میٹھے ہوتے ہیں, ان سب میں شوگر ہوتا ہے؟ سب میں شوگر کی مقدار پائی جاتی ہے. اور دوسرا جس طریقے سے واٹر ملن ہے, واٹر ملن میں شوگر بھی پائی جاتی ہے, لیکن 80 سے 90% پانی ہوتا ہے اس میں. اور جو لکوڈ والی چیز ہے وہ فوری طور پہ آپ کے خون میں شامل ہوتی ہے بہت جلدی. جیسے جو شربت ٹھوس وغیرہ چیزیں ہوتی ہیں وہ تھوڑی دیر لیتی ہیں. نہیں, لیکن کولڈ جو ڈرنک اور شربت کی بات جی کر رہے ہیں. شربت کی بھی بات کر رہے ہیں, اور ساتھ میں جیسے تربوز ہے, شوگر کا پیشنٹ کھا سکتا ہے لیکن 100 گرام کھائے. اس سے ایک اور بینیفٹ ہوگا کہ شوگر کی وجہ سے جو کمزوری ہو رہی ہوتی ہے یہ اس کو پورا کرتی تو ہے. اب فروٹ کھانے کا جو شوقین ہے, جی ہاں. اس کی اگر شوگر کا اس نے ٹیسٹ کروایا آپ کے مشورے کے مطابق, اور اس کو لگا کہ بھئی شوگر تھوڑی زیادہ آ رہی ہے, تو اب فروٹ کھانے میں وہ یہی احتیاط کرے کہ 100 گرام سے کم کھائے یا بند کر دے کھانا؟ نہیں, 100 گرام کھا سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر اس کی شوگر بہت زیادہ حد سے بڑھی ہوئی ہے تو پھر اپنے ڈاکٹر کے مشورے پہ جائے وہ. اچھا, جوسز اگر ہوں فروٹ کے تو اس میں شوگر؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جیسے آڑو ہوا, آڑو میں شوگر بہت کم مقدار میں پائی جاتی ہے, اسے شوگر کا مریض 2-3 آڑو بھی کھا سکتا ہے. اور مینگو 100 گرام کے اندر کا مینگو ایک کھا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو سٹرک فوڈ آتے ہیں, کینو, مالٹا, یہ 1 عدد کھا سکتا ہے. گریپ فروٹر بڑا والا 1 سے 2 بھی کھا سکتا ہے, کیونکہ اس میں شوگر نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ اینٹی کولیسٹرول ہوتی ہے. تو اور دوسرا جامن ابھی آنے والے ہیں, آپ جامن جتنا کھائیں گے آپ کے شوگر کو فائدہ کرے گی. اس میں کوئی میٹھا نہیں ہوتا, وہ شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوتا, بلکہ اس کی گٹھلیاں بھی پھینکیں نہیں, اس کی گٹھلیاں جمع کریں. جب آپ کے پاس 1-1.5 کلو ہو جائے اس کو باریک پاؤڈر بنا کے 1 چمچ صبح 1 چمچ شام کھائیے. یہ سرم انسولین کو بھی کنٹرول کرتی ہے اور ساتھ میں شوگر کو بھی کنٹرول کرتی ہے. اچھا, آپ سے سبزیوں سے متعلق بھی مجھے کچھ سوالات کرنے ہیں کہ شوگر کا کوئی تعلق سبزیوں میں, اس میں کوئی سلیکشن کی ضرورت ہے, اور بندہ ہوٹل میں جائے, ریسٹورنٹ میں جائے, دعوت میں جائے تو شوگر کا مریض کیا احتیاط کرے, یہ سارا آپ سے پوچھوں گا, چھوڑوں گا نہیں آپ کو مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید, آپ سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آہستہ آہستہ ہم جا رہے ہیں افطار کی جانب. مفتی غلام دستگیر صاحب بھی آ گئے ہیں. السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کا. تینوں نعت خواں بھی بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ. دلشاد قدیری صاحب بھی ہیں, سلمان عالم بھی ہیں, محمد احمد رضا بھی ہیں, اور ہمارے سامنے موجود ہیں. چونکہ یہ سیگمنٹ ہے احتیاط لازم ہے, تو جس کو دیکھ کر احتیاط لازم ہے یاد آتا ہے وہ حکیم شاہ نذیر صاحب شوگر سے متعلق بتا رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں, سبزیاں شوگر والے مریض کو کون کون سی کھانی چاہیے اور کون کون سی نہیں کھانی چاہیے؟ تقریباً تمام سبزیاں کھانی چاہیے, کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے, لیکن کوشش کریں جیسے میتھی, پالک, ٹماٹر, یہ چیزیں اوائڈ اس لیے کریں کہ کیونکہ شوگر کا پیشنٹ جب بلڈ پریشر اور شوگر اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے تو ان کا یورک ایسڈ اور کریٹینائن, یوریا جسے بن کریٹینائن کہا جاتا ہے, یہ بھی ڈس بیلنس ہو جاتا ہے, جس کا گردوں کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. تو اس وجہ سے ہم یہ چیزیں اوائڈ کرواتے ہیں. باقی شوگر کے پیشنٹ کے لیے کریلا بھی بہت بہتر ہے, اروی بھی بہت بہتر ہے, بھنڈی بھی بہت بہتر ہے, تمام سبزیاں بہت بہتر ہیں. لوکی کا استعمال کریں, بہت اچھا ہے, جو دل دماغ کے لیے بھی بہت بہترین ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک شوگر کا مریض میرے ساتھ ایک شادی میں شرکت کر رہا ہے, گاڑی ہم نے پارک کی, اب ہم اندر جا رہے ہیں اور دیکھتے جا رہے ہیں کہ کتنی آئٹمیں ہیں. آج کل تو باربیکیو باہر ہی بن رہا ہوتا ہے, اور سویٹ جینس کے تھالے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں, تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اندر واردات کیا ہونے والی ہے. اب جیسے اندر گئے تو میں اس کو کیا مشورہ دوں, بھائی تیری شوگر فاسٹنگ میں 150 سے اوپر چلی جاتی ہے, عام طور پہ 200 سے اوپر ہوتی ہے, تو نے کیا کیا کھانا ہے, کیا کہوں اس کو؟ دیکھیں وہ تمام چیزیں کھا سکتا ہے سوائے میٹھے کے. میٹھے کا جیسے کھیر ہے, آپ نے دیکھا گلاب جامن, چمچم, باقی چیزیں, ہاں تھوڑا سا ٹچ کر لیں اپنی دل کی خواہش کے لیے. ٹچ یہی نا کہ 4-5 کلو گلاب جامن ٹچ کر لیں؟ نہیں, 1 چمچ کے برابر. 1 چمچ, جی ہاں, لیکن زیادہ نہ کر لے. اور کبھی کبھی سے تھوڑی بد پرہیزی ہو جاتی ہے, لیکن اس میں بہت زیادہ احتیاط کیجیے. شوگر جو ہے بے رحم ہے, وہ آپ کو بتائے گی نہیں کہ آپ کو کیا ہونے والا ہے. اچھا, میں دعوت کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں, مزاح کی بات اپنی جگہ پر ہے, کہ وہاں لوگ مطلب بندہ کنٹرول نہیں کر سکتا, یعنی دوستوں سے بات بھی ہو رہی ہے, بھر بھی رہا ہے, تو وہاں گھر میں تو ہو سکتا ہے ماں روک لے, بیگم روک لے, ابو منع کریں, بچے کہیں, بچیاں بڑی ہو گئی ہیں تو وہ کہیں گے ابو یہ نہیں کھانے دیں گے. لیکن دعوت میں کیا ہوتا ہے, بندہ آزاد ہوتا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہاں پہ 17-18 آئٹمیں ہوتی ہیں نا, تو وہ ایک ایک کر کے سب کچھ. نہیں, آپ کہہ رہے ہیں نا شبیر بھائی, بعض لوگ تو چوری چھپے رات کو فریج کھول کے
آئس کریم کھا رہے ہوتے ہیں اوئے اور مختلف چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے بہت نقصان ہے. کوئی بچے نہیں ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ گھر کے بھی بڑے ہیں، انسان کے آپ کو تو بچے گھر بن کے جاؤ یوں. فیصلے کرنے ہیں اور آپ خود اپنا خیال نہیں رکھ رہے ہیں. انسان کے بچے بن جاؤ. اچھا یہ بتائیں کہ جیسے ریسٹورینٹ ہے اس میں ہم جاتے ہیں تو ہمارے پاس چوائس ہوتی ہے کھانے کی، تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ سب سے پوچھا جاتا ہے بھائی مینیو دیکھیں ذرا کیا منگانا ہے، ایسا ہوتا ہے. تو شوگر کے مریض کے لیے کیا مشورہ ہے کہ وہ مینیو دیکھ کر کس چیز کو یا کون سی آئٹمس کھائے؟ دیکھیں ساری میں نے کہا نا شبیر بھائی تمام چیزیں لے سکتا ہے، لیکن وہ کوشش کرے جس چیزوں میں میٹھا، جیسے کھیر ہو گئی اور میٹھا رائتا ہو گیا، ایسی چیزیں استعمال نہ کریں. باقی یہ ہے کہ جو روٹی سالن ہے آپ کھائیں، لیکن کوشش کریں جس طریقے سے جو گندم کا آٹا ہوتا ہے، اگر آپ کی شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی ہے تو پھر آپ گندم کا آٹا چھوڑ دیں، جو کا آٹا استعمال کریں. اچھا شیرمال تافتان کے بارے میں آپ کے کیا خیالات؟ میٹھا ہوتا ہے، بالکل میٹھا ہوتا ہے، تو نہ کھائے تو زیادہ بہتر ہے ان کے لیے. لیکن اگر ان کی شوگر کنٹرول میں تو ایک چھوٹا پیس کھا سکتا ہے وہ. اچھا لیکن اگر شوگر کنٹرول میں نہیں ہے تو پلیز نہ استعمال کرے تو زیادہ بہتر ہے. اور شبیر بھائی یہاں پہ ایک چیز بتاؤں گا، جن لوگوں کی شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی ہے، بہت ساری دوائیں استعمال کر رہے ہیں، اپنا انسولین بھی وقت پہ لگا رہے پڑے، پھر بھی کنٹرول نہیں ہو رہی ہے، تو پھر اپنی غذاؤں میں رد و بدل کیجئے. جس طریقے سے میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر آپ گندم کا آٹا استعمال کر رہے ہیں تو پھر اسے چھوڑ کے آپ جو کا آٹا یا باجرے کا آٹا استعمال کریں. ایک دوسرا اپنا ڈاکٹر کی دوائیں اور اس کا مشورہ جاری رکھیے گا. ساتھ میں ایک چھوٹا سا نسخہ میں بنا کر دکھا رہا ہوں شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے. آپ نے صرف یہ 3-4 چیزیں لینی ہیں. 3 چیزیں ہیں، دکھائیے بھائی. یہ ہے گڑ مار بوٹی. گڑ مار بوٹی اس کا وزن آپ نے لینا ہے 100 گرام. یہ اس کا پاؤڈر ہے، یہ ہم ایسی ڈیمو کر رہے ہیں آپ کے سامنے. اور یہ ہے نیم کے بیج، یہ اس کا پاؤڈر ہے، یہ بھی ہم نے لیا 100 گرام. ٹھیک ہے. یہ ہے چندن کے پتے، چندن کے پتے، صحیح ہے. یہ اس کا پاؤڈر ہے، یہ بھی ہم نے لیا 100 گرام. ان تمام کو ملا کے ایک ہی مشین میں ڈال کے بھی آپ پاؤڈر بنا سکتے ہیں. اور اس کی ایک چائے والی چمچ، یعنی ایک کھانے والی چمچ، بلکہ صبح ناشتے سے پہلے، رات کھانے سے پہلے. اگر بھول جائیں تو ناشتے کے 1 گھنٹے بعد، رات کھانے کے 1 گھنٹے بعد آپ استعمال کریں. اس سے آپ کی شوگر جو ہے وہ کنٹرول پہ آ جائے گی. جیسے فاسٹنگ ہے 100، 110، 115، 120 کے درمیان میں آ جائے گی. رینڈم آپ کا 200 سے نیچے آ جائے گا. اور ساتھ میں اگر HbA1c کروائیں گے 6.4، 6.3 اس کے بیٹوین آ جائے گا. یعنی آپ کا شوگر کنٹرول پہ آ چکا ہے اور آپ ایکٹیو بھی ہونا شروع ہو جائیں گے. ہاتھ پاؤں کی جلن، منہ کا خشک ہونا، یہ چیز بھی دور ہو جائے گی. چچڑاپن بھی کم ہو جائے گا. اس کے علاوہ شوگر کی وجہ سے کمزوری بہت ہو جاتی ہے. ہاتھ پاؤں سن ہو رہے ہوتے ہیں، چپل نکل جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا. ہر قسم کی جنسی، جسمانی، اعصابی، باڈی کی سب کمزوریاں ہو جاتی ہیں. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو اپنی لائف میں واپس لانے کے لیے، چاہے میل یا فیمیل ہو، دونوں اسے استعمال کر سکتے ہیں. اس میں آپ نے لینی ہے یہ سفید موسلی. یہ سفید موسلی، اس میں وٹامن ڈی کی مقدار بہت زیادہ پائی جاتی ہے. اور یہ اس کا پاؤڈر ہے. اس کا وزن آپ لیں گے ایز یوزل 100 گرام لے لیں، 50-50 گرام لے لیں، جیسے گنجائش ہو ویسے جا کے خرید لیں. یہ ہے کالی موسلی. کالی موسلی یہ اس کا پاؤڈر ہے، یہ بھی ہم نے لیا 100 گرام. ایک سفید موسلی ہو گئی، ایک کالی موسلی ہو گئی. اور یہ ہے جڑ کونچ. ایک کونچ ایک درخت ہوتا ہے، یہ اس کی جڑیں ہوتی ہیں، یہ ہر پنساری پہ مل جاتی ہیں. یہ اس کا پاؤڈر ہے، یہ بھی ہم نے لیا 100 گرام. 3 چیزیں، سفید موسلی، کالی موسلی اور جڑ کونچ. ان کو ملا کے باریک پاؤڈر بنا لیں اور ایک چائے والی چھوٹی چمچ صبح ناشتے کے بعد، رات کھانے کے بعد. اسے تمام لوگ یوز کر سکتے ہیں جن کو کمزوری بہت زیادہ فیل ہوتی ہے اور سست ہو جاتے ہیں، باڈی میں جان نہیں رہتی ہے، کوئی کام ہوتا ہے کہتے ہیں کل کریں گے، ہاتھ پاؤں سن ہو رہے ہوتے ہیں اور ہر قسم کی ویکنس محسوس ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کی ایک چائے والی چمچ صبح ناشتے کے بعد، ایک چائے والی چمچ رات کھانے کے بعد 1 کپ دودھ یا پانی کے ساتھ استعمال کریں. آپ دیکھیے گا 4-5 دنوں میں آپ کافی بہتر ہو جائیں گے. لیکن اس کو روکیے گا نہیں، اس کو کچھ عرصہ یوز کریں، 2-3 مہینے، کوئی نقصان نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دوڑیں گے، آپ تھکیں گے نہیں. اچھا دودھ کا کوئی نقصان تو نہیں ہے شوگر والے کے دودھ لیے؟ بھی لے سکتے ہیں، پانی کے ساتھ بھی اور استعمال ڈبل روٹی، سلائس وغیرہ بالکل لے سکتے ہیں. براؤن بریڈ لے سکتے ہیں. لے سکتے ہیں. کیک جو سادہ کیک ہوتا ہے، ہاں وہ اس میں کوئی ہے جو کیک بالکل لے سکتے ہیں. کیک شوگر فری بھی مل جاتے ہیں. اس کے علاوہ اگر شوگر والا ہے تو 1 پیس لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہ لیں. اچھا شوگر فری جو آتی ہیں چھوٹی چھوٹی سی ٹیبلٹ ٹائپ کی جو چینی کی جگہ استعمال ہوتی ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، استعمال کر سکتے ہیں. اچھا تیسرا یہ بتائیں کہ جیسے مثال کے طور پر لوگ کیسر ڈال دیتے ہیں اس میں دودھ میں، یا زعفران ڈال دیتے ہیں طاقت کے لیے، ہلدی ڈال دیتے ہیں، اس کا کوئی امپیکٹ ہے؟ نہیں، بالکل استعمال کر سکتے ہیں. کیونکہ شوگر پیشنٹ کی رگیں کمزور ہو رہی ہوتی ہیں، رگیں سکڑتی ہوتی ہیں، وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو بہت زیادہ BP کی شکایت رہتی ہے تو پھر اپنے مولد سے مشورہ کر کے آپ استعمال کر سکتے ہیں.
کیونکہ زعفران جو ہے وہ بہت طاقتور ہوتا ہے، تو یہ نہ ہو کہ آپ کے بی پی کو شوٹ کرے. صحیح. اچھا ابھی آپ نے اسٹارٹ میں جو پانی میں جو بنایا تھا وہ ذرا دوبارہ بتا دیں. دیکھیں جن کے ہاتھ پاؤں میں جلن رہتی ہے، پیٹ میں جلن رہتی ہے اور نوزیا فیل ہوتا ہے، گیسز بہت فیل ہوتی ہیں، گرمی بہت زیادہ فیل ہوتی ہے، تو ان کے لیے میں نے بنایا اس میں آلو بخارا اور سونف. 4 دانے آلو بخارا اور 1 چائے والا چمچ سونف 1 گلاس پانی میں بھگو دیا. 1 گھنٹے کے بعد اسے چمچ کے ساتھ شیک کر کے چھان کے پی لیں. یہ کب پینا ہے؟ یہ افطاری کے بعد پی لیں، سحری کو بھی پی سکتے ہیں آپ، اور عام دنوں میں دن کے ٹائم بھی پی سکتے ہیں آپ. یہ ہاتھ پاؤں کی جلن کو دور کرتی ہے. اس کو کتنی دیر رکھنا ہے اس میں پانی میں؟ زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، یہ پھول جاتی ہے. اور اسے چمچ کے ساتھ شیک کر کے پی لیں. ذائقہ بھی اچھا ہوگا اس کا، پیا جائے گا، کھٹا میٹھا ذائقہ ہوگا. اچھا یہ بتائیں کہ شوگر جو ہے ایک تو وراثت کے ذریعے آپ نے بتایا آتی ہے، جی ہاں. دوسری بد احتیاطی سے آتی ہے، جی ہاں. اور کیا کیا وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے ڈپریشن، ٹینشن ایک کی وجہ بندہ سے آتی ہے. ہمیں 8 سال بعد ملتا ہے تو اس کو جھریاں پڑ چکی ہوتی ہیں، کمزور، پوچھتے ہیں کیا ہوا، بولا یار آج کل مجھے شوگر رہتی ہے. تو اتنا فرق آ جاتا ہے اس میں. شبیر بھائی ایک چیز بتاؤں گا کہ جیسے ڈپریشن ٹینشن سے بھی شوگر آتی ہے. بہت زیادہ ٹینشن لے لی، ہائی ہو گیا، بعض لوگوں کا لبلبا ایک اچانک کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس کی وجہ سے شوگر ہائی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور یاد رکھیے گا جب شوگر ہو جائے تو اس کو اپنے اوپر ہیوی مت کیجیے. عام انسان جیسے زندگی گزار رہا ہے اس طرح گزاریے، ہمت رکھیے. یہ صرف اتنا فرق آ جاتا ہے کہ آپ نے میٹھا میٹھا نہیں کھانا ہے، باقی آپ کی لائف جو ہے دوسروں کی طرح اسی طرح چلنا ہے. خود کو ریلیکس کرنا ہے. بالکل اپنے آپ کو چل کرنا. ایسا نہیں ہے کہ بندہ فوراً مر جائے گا. ہاں یہ ایسا نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے. ہاں اس کو پہلے کنٹرول میں بتایا رکھیں. جائے گا. دوائیں ہوتی ہیں، وہ دوائیں استعمال کریں، واک کریں، اپنے آپ کو خوش رکھیں. ہو گئی تو ہو گئی. ارب پتی لوگوں کو ہے، ہو جاتی ہے. ہاں دوائیں کھا رہے ہیں، گھوم رہے پھر رہے ہیں، چلیں. کیونکہ انسان جلدی گھبرا جاتا ہے. وہ گھبراہٹ کی وجہ سے ان کا ویٹ گرنا شروع ہو جاتا ہے. مفتی صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا شوگر کا جو مریض ہوتا ہے اس کے لیے سب سے بہترین واک کا ٹائم کون سا ہے؟ دیکھیں صبح کا ٹائم بھی ہے واک کرنے کا، فجر کا ٹائم ہوتا ہے جس طرح نماز پڑھ کر آئے اور ناشتہ کرنے سے 2 گھنٹہ پہلے، اور ویسے آپ شام کو تقریباً جیسے کھانا کھانے سے 2 گھنٹہ پہلے. ابھی تو اتنے سارے ٹائمنگ آپ نے بتا دیے، کوئی ایک ٹائم ایسا نہیں، کہ دونوں سب سے بہترین ٹائم زیادہ؟ ہے. 2 ٹائم بتائے میں نے. اچھا. یا تو صبح میں کریں صبح میں ناشتہ کرنے سے 2 یا گھنٹہ رات کو کھانے سے پہلے، یا رات کو کھانا کھانے سے 2 گھنٹہ پہلے. دوسری چیز رات کو جب کھانا کھائیں، کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد بیڈ پہ جائیں، فوری نہ جائیں. کیا بات ہے، بہت شکریہ آپ کا. مجھے واک پر جانا ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد. خوش آمدید. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں برکت رمضان نشریات کے ساتھ. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں کوئی ایک ہمارے مہمان اور ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے، ان کے شعبے کے حوالے سے، ماہ رمضان کے حوالے سے، یا ہمارے جو عالمی حالات ہیں، ملکی حالات ہیں اس حوالے سے. اور چونکہ وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہوتے ہیں اس لیے اس سیگمنٹ کا نام ہے مہمان آن لائن. کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں. تو مہمان آن لائن میں ہمارے ساتھ ہوں گے مولانا عمران بشیر صاحب. جیسے ہی وہ ٹیلی فون لائن پر آتے ہیں تو انشاءاللہ ان سے ہم گفتگو بھی کریں گے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں علماء کرام بھی اور ثنا خوانان مصطفیٰ بھی. علامہ مدنی رضا صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ آپ تشریف لائے. تو کلام سے آغاز کرتے ہیں اور اتنی دیر میں ٹیلی فون لائن پر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی مولانا عمران بشیر صاحب آ جائیں گے. میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، مولا میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم. میرے مولا مولا مولا، میرے
مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم یہ زمین اور یہ آسمان مولا تیرے قبضے میں ہے دو جہاں مولا یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں آج ہے در بدر اس طرح ہم تیرے در سے جائیں کہاں تو جو کر دے مہربانیاں تو جو کر دے مہربانیاں دور ہو جائے ہر ایک غم میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. موجود ہیں ہمارے ساتھ مولانا عمران بشیر صاحب. السلام علیکم. مزاج شریف کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. آپ بتائیں میری جان. آپ کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد ہو. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. میں نے کہا آپ کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد ہو. جی آپ سن سکتے ہیں مجھے؟ آواز کم آ رہی ہے. جی آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی اب آ رہی ہے. جی میں نے کہا آپ کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد. جی خیر مبارک ہو. آپ کو بھی بہت بہت اور تمام مسلمانوں کو مبارک ہو. خیر مبارک. اچھا مولانا صاحب ذرا بات کرتے ہیں عدم برداشت پر. عدم برداشت جی اور معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ اب پہلے تو عدم برداشت تھی جب سینہ بہ سینہ ملتے تھے تو اس کا ہم اظہار کرتے تھے, غصہ کر لیتے تھے. اب تو عدم برداشت جو ہے نا اس کا اظہار سوشل میڈیا پہ ہی ہو جاتا ہے. کسی نے بات کی ہے امریکہ میں, پوسٹ ڈالی ہے جب یو کے ایئرپورٹ پہ اترا اس وقت, اور میں پاکستان میں بیٹھ کر اس کو گالیاں نکال رہا ہوں. پھر جب میں نے گالی نکالی تو مجھے دیکھ کر اس کے کسی حمایتی نے جو کہ یوگنڈا میں بیٹھا ہوا ہے اس نے مجھے گالی نکال دی. جو یوگنڈے والے کی گالیاں ابھی تک ختم نہیں ہوئی تھی کہ میرا ایک عاشق جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا کلکتہ میں, اس نے اس کو گالی نکال دی. یعنی نہ سوچنا ہے, نہ سمجھنا ہے, نہ صبر کرنا ہے, نہ تحمل ہے, نہ پوچھنا ہے ڈیٹیل کیا ہے, نہ سیاق و سباق دیکھنا ہے, نہ بات کرنے والے سے کوئی سوال کرنا ہے کہ اس کی تفصیل کیا ہے. اور ایک سلسلہ شروع ہوا امریکہ سے لے کر کلکتہ تک اور براستہ پاکستان, وہ جو ہے نا وہ چلتا رہتا ہے. اس عدم برداشت, آن لائن عدم برداشت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اللہ حضرت ہمیشہ آپ نے ماشاءاللہ ایک ان چیزوں کو لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس کی واقعتاً ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو اشد ضرورت ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے 3 مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول پورے دین کا خلاصہ کیا ہے, پورے دین کا خلاصہ کیا ہے. تینوں مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا غصہ کرنا چھوڑ دو, غصہ کرنا چھوڑ دو, برداشت کرنا شروع کر دو, برداشت کرنا شروع کر دو. اللہ تغضب, اللہ تغضب, اللہ تغضب. اچھا. 4تھی مرتبہ وہ پیچھے جا کے بیٹھ گیا آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کے,
اور سوال پھر یہی کیا مت دین یا رسول اللہ، اللہ کے رسول پورے دین کا خلاصہ 2 لفظوں میں ارشاد فرمائیے۔ اب آپ نے ہم میں سے تو ہیں اللہ کے محبوب، لیکن ہم جیسے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کو جتنا عرفہ، جتنا اعلیٰ، یہ لفظ چھوٹے ہیں کہ جہاں ختم ہوتے ہیں اس سے کروڑوں گنا بڑھ کر اللہ نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر طرح سے نوازا۔ تو آپ چاروں طرف دیکھتے تھے، اور دیکھتے ہوئے جب وہ پیچھے جا کے بیٹھے تو آپ نے الفاظ بدل دیے، مفہوم وہی تھا۔ فرمایا حسن الخلق، حسن الخلق، پورے دین کا خلاصہ اچھے اخلاق ہے۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول اچھے اخلاق ہوتے کیا ہیں؟ آگے سے آپ نے ارشاد فرمایا سل من قطعک، عاصی من حرمک، واعف عن من ظلمک، احسن من اساء الیک۔ جو تمہارے ساتھ اچھے طریقے سے چل رہا ہے تم بھی اچھے طریقے سے چل رہے ہو، یہ اچھے اخلاق نہیں ہے، یہ تو ادلا بدلا ہے۔ صحیح ہے۔ اچھے اخلاق یہ ہیں کہ تمہارے ساتھ کوئی برے طریقے سے پیش آ رہا ہے، کیا بات، آپ تب بھی اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں۔ کیا بات، آپ کے ساتھ ایک رشتہ داری توڑ رہا ہے، آپ اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، یہ اچھے اخلاق ہیں۔ ایسے ہی آپ کے ساتھ کوئی ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، اور آپ اس کو معاف کر رہے ہیں، جیسے حضرت امام زین العابدین، میرے آپ کے ماں باپ ان پر قربان، ان کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے برا بلا کہنا شروع کر دیا، انہوں نے اپنا چہرہ موڑ لیا، وہ پھر بھی لگا رہا، اور جیسے آپ نے فرمایا نا عدم برداشت، کلکتہ سے یوگنڈا تک کا معاملہ چلے ہوئے ہیں، تو وہ پتہ نہیں غصہ کس چیز کا تھا اور کہاں وہ اس نے نکالنا شروع کر دیا، آپ نے اپنا چہرہ موڑ لیا، تو غصے میں آ کے کہتا ہے ایاک اعنی، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ کو برا بلا کہہ رہا ہوں۔ تو مسکراتے چہرے کے ساتھ فرمایا ایاک اعنی، بھائی جان میں بھی آپ کو ہی معاف کر رہا ہوں، آپ کو ہی درگزر کر رہا ہوں۔ اچھا، یعنی وہ غصے کی انتہا میں پاگل ہوا ہے اور کہہ رہا میں آپ کو برا بلا کہہ رہا ہوں، اور وہ محسوس بھی نہیں کروا رہے اس کو کہ میں کوئی غصہ محسوس کر رہا ہوں یا آپ مجھے کچھ کہہ رہے ہیں۔ لیکن جب اس نے اصرار کیا تو کہا میں جو چہرہ موڑ رہا ہوں وہ صرف اس لیے موڑ رہا ہوں کہ آپ کو درگزر کر دوں، آپ کو معاف کر دوں۔ صحیح۔ تو پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ان چیزوں کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم نے جنت میں تو مسلمان ہر ایک کا جانے کا پروگرام ہے کہ جنت میں جانا۔ ہاں بالکل، میرا بھی ہے سب کی، لیکن پروگرام خالی جنت میں جانے کا سوال نہیں، مسلمان کی تو دلی تمنا ہے کہ جنت میں جب جاؤں تو میں آقا کریم کے قدموں پہ پہنچوں۔ واہ واہ واہ، بے تو شک۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ آپ کے قدموں میں پہنچنے کے لیے سب سے بڑا عمل کیا ہے، تو 2 چیزیں ارشاد فرمائی کہ کثرت سے میرے اوپر درود پڑھو، میرے گھرانے پہ درود پڑھو، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا اچھے اخلاق سے پیش آؤ، درگزر کرنا شروع کر دو۔ جو بھی آپ کے ساتھ کوئی غلط رویے سے پیش آتا ہے، چاہے آج کے دور میں وہ الیکٹرانک میڈیا ہے یا سوشل میڈیا ہے یا پرنٹ میڈیا ہے، جس کے ذریعے بھی پیش آتا ہے یا ویسے پیش آتا ہے، اس سے تم محبت پیار دے دینا، میں اللہ کا محبوب گارنٹی دیتا ہوں کہ جنت میں میرے قدموں کے سب سے زیادہ قریب تم ہو گے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت خوبصورت باتیں آپ نے فرمائی مولانا عمران بشیر صاحب۔ اور مہمان آن لائن میں ہم مختصر بات کرتے ہیں، یقیناً کوئی نہ کوئی سبق آموز چیز اس میں ملتی ہے، اور مختلف قسم کے مہمان اس میں آتے رہتے ہیں، تو مختلف قسم کے ہم سوالات کرتے ہیں، اور ہم تمام زوما کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ چلتے ہیں بریک کی جانب، واپس لوٹیں گے بزم علم و عقیدت میں دونوں علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں، 2 ثنا خواہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو ایک خاص موضوع ہوتا ہے، آج کا ہمارا موضوع ہے نظام زکوٰۃ، اس پر گفتگو بھی کریں گے اور ثنا خوانی بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی مختصر سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں برکت رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ۔ اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں علماء کرام اور ثنا خوانان مصطفیٰ، اور علم کی بات بھی ہوتی ہے، عقیدت کے پھول بھی نچھاور ہوتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے بزم علم و عقیدت۔ بزم علم و عقیدت میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مفتی غلام دستگیر صاحب، علامہ مدنی رضا صاحب، اور 2 ثنا خواہ ہمارے ساتھ دلشار قدیری صاحب اور سلمان عالم صاحب۔ آپ سب کا شکریہ۔ تو آج ہمارا موضوع ہے زکوٰۃ، اور نظام زکوٰۃ پہ بھی بات کریں گے، اور زکوٰۃ جو نہیں دیتے ان سے متعلق بھی بات کریں گے، اس کی کیلکولیشن سے متعلق بھی کچھ مختصر گفتگو کریں گے۔ پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں مدنی رضا صاحب سے کہ یہ بتائیے کہ زکوٰۃ کا معنی و مفہوم کیا ہے، اور یہ نظام ہے یا عبادت ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. زکوٰۃ کا معنی اور مفہوم اگر ہم دیکھیں نا تو لغوی اعتبار سے زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا. چونکہ جب کوئی شخص اپنی مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کا مال جو بقیہ ہوتا ہے وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے. گویا کہ یوں سمجھ لیں کہ ہمارے مال کے اندر ایک میل ہے اور اس میل کو صاف اگر کرنا ہے تو آپ نے اپنے مال سے اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کرنا ہے. تو یہ آپ کے مال کو صفائی کا ہے، اسی لیے اس کو فرمایا کہ یہ زکوٰۃ ہے. صحیح. اسی طریقے سے ایک اور مقام پر بھی یہ روایتوں کا مفہوم ملتا ہے کہ ان کے اغنیاء سے مال لو اور ان کے فقراء پر تقسیم کرو اور ان کے مالوں کو پاک کرو. صحیح. تو اس مناسبت سے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے. ویسے تو چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، اور جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں اس میں عبادت کا پہلو تو لازمی طور پر موجود ہوتا ہی ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے یہ ادا کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم اس عبادت کو دیکھیں نا تو یہ صرف ایک عبادت نہیں ہے بلکہ ایک مسلم معاشرے کے لیے معاشی نظام بھی ہے. معاشی نظام اس اعتبار سے کہ آپ دیکھیں کہ ہماری شریعت مطہرہ نے سود کا رد کیا. سود کا رد کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو معاشی سرکل ہے وہ سود کی وجہ سے رک جاتا ہے. اب اگر ایک شخص نے مثال کے طور پر کسی کو ادھار دیا ہے کوئی مال اور اب وہ ادھار میں بدلہ جب واپسی لے رہا ہے تو وہ زیادہ مال کا مطالبہ کرتا ہے. تو اس طریقے سے یہ جو مطالبہ کرنے والا شخص ہے اس کے پاس تو قوت خرید میں بھی اضافہ ہوگا، اس کے پاس تو زر میں بھی اضافہ ہوگا، لیکن اس کی ضروریات محدود ہیں. یہ کتنا مال دوسروں سے خریدے گا؟ مال اپنے پاس جتنا بھی جمع کر لے لیکن اپنی ضروریات کے مطابق جو خرچ کرنا ہے وہ لمیٹڈ ہی ہوگا. لیکن اگر ہم اس کے اگینسٹ میں تجارت یا زکوٰۃ کے نظام کو دیکھتے ہیں تو زکوٰۃ میں جس کے پاس کثیر مال موجود ہے وہ دوسروں کی قوت خرید میں اضافے کا سبب بنتا ہے. کہ ایک فقیر کو اگر وہ مال دے رہا ہے تو اس کی اپنی ضروریات تو پوری ہو ہی رہی ہیں. اب وہ جو فقیر تھا، جو شرعی فقیر تھا، جس کے پاس قوت خرید نہیں تھی، اس کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی، تو وہ اپنی ضروریات پوری نہیں کر پا رہا تھا، تو وہ بھی اب چونکہ مال اس کو مل چکا ہے وہ اپنی ضروریات پوری کرے گا. اس طریقے سے پھر معاشی ایک سرکل چلنا شروع ہو جائے گا جس کو ہمارے یہاں پر جو کہا جاتا ہے کہ یہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی اکنامک سائیکل جو کہا جاتا ہے کہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ بڑھتا ہے. تو اس جہت سے دیکھا جائے تو یہ کسی بھی اسلامی ریاست کے لیے یا مدینے کی ریاست اگر آپ کہیں تو اس کے لیے زکوٰۃ کا سسٹم جتنا مضبوط ہوگا وہاں کے اندر غربت بھی کم ہوگی اور وہاں کی جو اکنامی ہے وہ بھی مضبوط سے مضبوط ترین ہوتی چلی جائے گی. بعض لوگ اس کے سلسلے میں بخل سے کام ضرور لیتے ہیں، لیکن آپ یہ یقین جانیے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں نا، آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ یہی کہتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کہ پچھلے سال ہم جب زکوٰۃ دیتے تھے تو لاکھ روپے دیتے تھے، اس سال ہم نے 1.5 لاکھ دی، اس سے اگلے سال ہم نے 2 لاکھ دی. اس طریقے سے ان کی زکوٰۃ بڑھتی چلی جاتی ہے. اور یہ جو زکوٰۃ بڑھ رہی ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کا جو اصل مال ہے نا وہ بھی بڑھ رہا ہے. اسی لیے شریعت مطہرہ نے زکوٰۃ کی ترغیب ہمیں ارشاد فرمائی اور جو بخل کرتے ہیں ان کے لیے وعیدات بھی بیان کی. اچھا مصطفیٰ، اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہیں گے؟ معنی، مفہوم، اور یہ نظام ہے یا عبادت ہے؟ نظام کی طرف اشارہ تو انہوں نے کر دیا، کچھ اس میں اضافہ کرنا چاہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ العظیم. زکوٰۃ اس لیے کہا جاتا ہے جیسے حضرت نے فرمایا کہ پاک کرنا. اچھا، زکوٰۃ جو ہے یہ اس کو کہا جاتا ہے مال کا میل. آپ جانتے ہیں کہ جب انسان اپنے جسم سے میل دور کرتا ہے تو جسم صحت مند ہو جاتا ہے. اسی طرح جب زکوٰۃ سے زکوٰۃ نکالی جائے گی نا مال سے تو مال بڑھ جائے گا. اور یہ عبادت ہے کیونکہ اس کے چھوڑنے پر وعید ارشاد فرمائی قرآن پاک میں. اور حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جو زکوٰۃ جس پر فرض ہوئی اور اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی تو کل ورد معاشر اس پر ایک گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا جو اس کو ڈسے گا. بلکہ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ جو اس کا جو خزانہ ہوگا سونا اور چاندی، فتقوا بہا، سورۃ توبہ میں فرمایا فتقوا بہا جباہم و جنوبہم و ظہورہم. اللہ فرماتا اس کی پیشانی پر، اس کی کروٹوں پر، اس کی پیٹھ پر داغا جائے گا، جسے اسٹیمپ لگائی جاتی ہے نا، اللہ اس طرح داغا جائے گا. اور اس سے کہا جائے گا یہی خزانہ تھا نا، ھذا ما کنزتم، یہی تمہارا خزانہ تھا نا جو تم نے جمع کیا ہے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب اپنے خزانے کا مزہ چکھو. اللہ اللہ. تو اگر یہ عبادت نہ ہوتی تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اعلان جہاد نہ فرماتے منکرین زکوٰۃ کے لیے. یعنی سرکار دو عالم علیہ السلام کا جب وصال ظاہری ہوا تو ایک تعداد تھی جو منکر ہو گئی کہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے. سیدنا صدیق اکبر نے اعلان جہاد کیا ان کے خلاف. واہ واہ واہ. اگر یہ عبادت نہ ہوتی تو جہاں یہ جیسے حضرت نے اشارہ فرمایا نظام ہے وہیں عبادت بھی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کتنی بڑی فلاح ہے. اچھا، دنیا کا کیلکولیٹر یہ کہے گا، ریاضی دان یہ کہے گا، میتھ پڑھانے والا کہے گا
کہ 1,00,000 روپے میں سے 2,500 روپے نکال دو آپ کم ہو جائیں گے. عقل بھی یہ کہتی ہے, دانش بھی یہ کہتی ہے, لیکن قرآن فرماتا ہے تم زکوٰۃ نکالو اللہ مال بڑھا دے گا. کیا بات ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے زکوٰۃ جو ہے نا مال کا میل ہے, اور جو اس کو دور کریں گے مال کے میل کو اتنا, اور یہ حقیقت یہ بات ہے کہ جن لوگوں نے زکوٰۃ دینا شروع کی, ہم نے خود دیکھا ہے کتنی مرتبہ کہ اللہ نہ کرے مارکیٹوں میں آگ لگی, کوئی حادثات ہوئے, تو جو پراپر زکوٰۃ نکالنے والا ہے نا اللہ پاک اس کو محفوظ فرما لیتا ہے. یا اس کے لیے کوئی دوسرا نعمت بدل جی اگر اللہ نہ کرے کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو اس سے بڑھ کر اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. لیکن اب ظاہر سی بات ہے جہاں یہاں میں یہ اشارہ بھی کرتا چلوں کہ جہاں پیسہ انوالو ہوتا ہے وہاں مسائل آتے ہیں, وہاں کرپشن بڑھتی ہے. زکوٰۃ دیتے ہوئے ایک شرعی مسئلہ یاد رکھیں کہ مثال کے طور پر میں نے کسی کو زکوٰۃ دی اور بعد میں مجھے پتہ پڑا زکوٰۃ دینے کے بعد کہ یہ تو مستحق ہی نہیں تھا, تو میری زکوٰۃ ضائع ہو گئی, مجھے دوبارہ دینی پڑے گی. اس لیے جو زکوٰۃ دینے والے حضرات ہیں اگرچہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے لیکن ان کی ذمہ داری تو ہے نا, اللہ نے ان کو ذمہ دار کیا ہے نا کہ تحقیق کر کے زکوٰۃ دے. پھر لینے والے کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ زکوٰۃ کے نام لینے والے تو قبلہ اس وقت مطلب ایک بے ضمیر فرش لوگ ہیں اور ایک ٹولہ ہے ان کا جو باقاعدہ ان کا کام ہی یہی ہے کہ زکوٰۃ جمع کرنا, زکوٰۃ لینا اور لوگوں سے مسکین بن کے مانگنا, کسی اور کا حق مارا جیسے. بالکل سابقہ دور میں جب ابھی کرونا لگا تھا تو راشن بیچے گئے, پورے لوگوں نے اپنے روم بھر رکھے تھے راشن سے. دیکھیں اور وہ بیچارہ جو سفید پوش ہے جو اپنے بیوی بچوں کو کس طرح پال رہا ہے, وہ سمیٹ کے بیٹھا ہے, وہ بیچارہ مستحق ہے. تو لہٰذا جو اس وقت ناظرین سن رہے ہیں, چونکہ اسلام نے اگر واقعی نظام زکوٰۃ نافذ کر دیا جائے نا, 1 روپے کے ٹیکس کی ضرورت نہیں پڑے گی گورنمنٹ کو. یہ اتنا خوبصورت نظام اسلام کا اگر یہ نافذ کر دیا جائے, کما حقوق, اور جتنے مالدار حضرات ہیں وہ اپنی زکوٰۃ نکالنا شروع کر دیں اور صحیح ہاتھ تک پہنچے, تو ظاہر سی بات ہے پھر کسی کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ وہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلائے. کیا بات ہے. میں برطانیہ میں تھا تو مباحثے وغیرہ ہوتے رہتے تھے گوروں کے ساتھ, تو ایک نان مسلم گورے کے ساتھ اسی طرح مباحثہ ہو رہا تھا ہمارے کلچر اور ویلیوز کے اوپر. تو اس نے 2-3-4 چیزیں اس نے تسلیم کی. اس کا کہنا یہ تھا کہ آپ کے ہاں یہ جو زکوٰۃ کا نظام ہے یہ ہم سب کے لیے بڑا حیران کن ہے, اس لیے کہ ہمارے ہاں یہ کلچر ہے کہ ہم کسی کو 50 پاؤنڈ یعنی پاؤنڈ اسٹرلنگ جو وہاں کی کرنسی ہے, بولا 50 پاؤنڈ بھی ہم دیتے ہیں نا تو ہماری جان نکلتی ہے. 50 پاؤنڈ مانگ رہے ہیں, ہم کیسے دے دیں اس کو؟ اور آپ لوگ اپنے مال میں سے 2.5% دے دیتے ہو اٹھا کر. سبحان اللہ. صرف 1,00,000 روپے والا بھی ہے تو وہ 1,00,000 پاؤنڈ بھی ہے تو اس کو 2,500 پاؤنڈ وہ دے دیتا ہے. ایک تو یہ ہمارے سمجھ سے باہر ہے کہ یہ جذبہ کیا ہے. دوسرا اس نے کہا کہ ہم نے کافی فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے پوچھا کہ اس کیلکولیشن کو کرو, تو اس نے کیلکولیٹ کیا کہ دنیا میں 1 ارب 70 کروڑ اگر مسلمان ہیں, اس میں سے صاحب حیثیت اتنے ہیں جو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اگر وہ 2.5% زکوٰۃ دیں اور منصفانہ تقسیم ہو تو اس نے کہا کوئی مسلمان غریب نہیں رہے گا. اللہ اکبر. اللہ بولا یہ ہماری کیلکولیشن ہے کہ اگر آپ کے ہاں سے سارے صاحب حیثیت ایمانداری سے 2.5% زکوٰۃ دیں اور یہ زکوٰۃ منصفانہ طور پر برابر تقسیم ہو جائے, ان میں جو زکوٰۃ نہیں دے سکتے تو وہ جو لینے والے ہیں نا وہ ٹھیک ہو جائیں گے, بھوکے نہیں مریں گے. وہ پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا. یعنی پہلی بات جو میں نے کی وہ عبادت سے متعلق کی, دوسری میں نے نظام سے متعلق. ماشاءاللہ. آپ سے ملاقات ہوتی ہے نئے نظام کے ساتھ مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. بس میں علم و عقیدت ہمارا سیگمنٹ ہے جس میں علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں اور زکوٰۃ پر گفتگو ہو رہی ہے, ساتھ ساتھ کلام بھی سن رہے ہیں ہمارے ثنا خوانوں سے. اور چلتے ہیں ہمارے سلمان عالم صاحب کی طرف اور ایک کلام سنتے ہیں, اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. جی درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا. عشق سرکار میں جو دل بھی تڑپتا ہوگا, عشق سرکار میں جو دل بھی تڑپتا
جس پہ چل کر میرے سرکار مدینے پہنچے، جس پہ چل کر میرے سرکار مدینے پہنچے، تو کتنا خوش بخت مدینے کا وہ رستا ہوگا، میرے سرکار کے چہرے کی ضیا ہے اتنی کہ شمس بھی دیکھ کے آنکھوں کو جھپکتا ہوگا، شمس بھی دیکھ کے آنکھوں کو جھپکتا ہوگا، کس شان سے حضور ہے مسجد میں جلورے، اور کتنے ادب سے بیٹھے ہیں اصحاب سامنے، تو ہوتی قسمت تو کبھی آنکھ سے دیکھا ہوتا، ان کا دربار جو اصحاب سے سجتا ہوگا، میرا ایمان ہے تا حشر مہکتا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ زکوٰۃ پہ گفتگو ہے۔ مدنی صاحب یہ بتائیں، بخل کرنے والا، بخیل جو ہے، کنجوس، عام زندگی میں بھی اس کے لیے کیا وعید ہے؟ اور زکوٰۃ کے معاملے میں جو بخل کرے کہ نہیں دیتے بھائی، رکھ لیتے ہیں، مجھے بھی تو آج کل ضرورت ہے، میرا کیا ہوگا اگر دوسروں کو دے دیا؟ دیکھیں، بخل جو ہے نا، اس کی تعریف یہ ہے کہ جہاں پہ خرچ کرنا ضروری ہے وہاں پہ بھی اپنا ہاتھ روک لینا، اس کو کہتے ہیں بخل۔ ایک تو یہ کہ مثال کے طور پر مجھے کہیں خرچ کرنا ضروری نہیں اور میں وہاں پہ اپنا پیسہ بچا رہا ہوں، تو یہ بخل نہیں ہے۔ اگرچہ وہاں پہ بھی تھوڑا سا ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے کہ اگر دین کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں نا تو وہاں پہ پھر ہاتھ تھوڑا سا کھلا ہی رہنا چاہیے۔ لیکن جس بخل کی شریعت نے وعید بیان کی ہے یا جس پر وعیدات بیان کی گئی ہیں، اس سے مراد یہی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ، کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا اور اس میں جو بخل کرتے ہیں وہ یہ گمان نہ کریں کہ ہوا خیر لہم، کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ تو ان کے لیے شر ہے۔ اور یہ شر کس اعتبار سے ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ پھر قیامت کے روز ان کا یہ مال ان کے گلے کا طوق بنے گا۔ اللہ۔ اور روایت میں اس کی جو تصویر کشی کی گئی ہے کہ یہ طوق کس طریقے سے بنے گا، تو فرمایا کہ گنجی سانپ کی صورت میں آئے گا اور جو بخل کرنے والا ہے اس کی گرد لپٹ جائے گا اور پھر اس کو ڈستا رہے گا، اور پھر یہ بھی کہے گا کہ میں تیرا وہ مال ہوں جسے تو بچا بچا کے رکھتا تھا۔ یہ بخل انتہائی خطرناک ہے جس کی میدان محشر میں انسان ذلت اور رسوائی میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ دوسرا، پھر اگر ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھیں کہ اگر انسان ضروریات پہ بھی اپنے آپ کو روک لیتا ہے تو
تو پھر ایسے شخص کو پسند بھی نہیں کیا جاتا. اس کے اپنے گھر والے بھی اس کو پسند نہیں کرتے. اگر گھر والوں کو کسی چیز کی ضرورت ہے اور وہاں پر وہ پیسے پہ سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے دل میں عزت تو نہیں آئے گی کہ ادھر ہم بھوکے مر رہے ہیں, ادھر ہمارے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں اور یہ پیسہ جو ہے وہ حضرت نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر ایسے گھرانے کے اندر ہے نا بگاڑ بہت پیدا ہوتا ہے, کیونکہ آپ اگر آج مال نہیں دیں گے تو کل کو پھر آپ کے بچے اگر بڑے ہوں گے نا آہستہ آہستہ وہ چھپکے سے مال لینے کی کوشش کریں گے, گھر والے چھپکے سے, تو پھر گھر کے اندر چور پیدا ہو جائیں گے. بالکل صحیح. تو پھر ایسے گھرانے کے اندر یہی تربیت ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد اگر گھر میں چوری نہیں بھی کر رہے تو باہر ہاتھ پھیلانے کی کوشش کریں گے, باہر دوسروں سے مانگیں گے, عزت نفس مجروح ہوگی. اور جو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے وہ کبھی بھی معاشرے کا اچھا فرد نہیں بن سکتا. اور یہ ہو کس کی وجہ سے رہے؟ گھر کا ایک سربراہ جو ہے وہ بخل کر رہا ہے اور وہ جو ہے وہ اس طرح کے رویے اختیار کر رہا ہے جس کی بنیاد پر گھر والوں کے اندر یہ برائیاں پیدا ہوئیں. تو یہ معاشرتی نقصان بھی ہیں اور اخروی نقصان بھی شریعت نے بیان کیے وہ بھی ہیں. اس لیے بخل جو ہے کسی بھی طریقے سے اچھی چیز نہیں ہے. بخل کی ایک اور وجہ جو ہے نا وہ مال سے بہت زیادہ محبت کرنا. انسان جب مال سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے نا تو اس کے اندر بخل پیدا ہو جاتا ہے. اب اس مال سے محبت کو اگر دور کرنا ہے نا تو آپ بس یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کا مال وہی ہے جو آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. کیا بات. اور باقی جو آپ نے جمع کر کے رکھا ہے نا وہ آپ کے ورثہ میں تقسیم ہوگا, وہ آپ کا مال ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید, ویلکم بیک. ایک بار پھر برکت رمضان نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, اور جہاں پر ہم موجود ہیں اور جو ہستی ہمارے ساتھ ہے جن کی ہم زیارت کر رہے ہیں, ان کی زیارت سے پتہ چل رہا ہے کہ سیگمنٹ کا نام ہے افطار مزیدار. میرے آقا بچا لے, میرے آقا سنبھالے, میرے آقا نبھالے, میرے آقا چھپا لے. اقبال شاہ ہمارے ساتھ ہے. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک. شبیر بھائی آپ بتائیں. بڑا پیار محبت ہے ہمارا ان کا. ہاں محبت ضروری ہے. ہاں جی, ہم مجھ سے محبت کرتے ہیں اور ایک مرغی سے محبت کرتے ہیں. ان کی آئٹم آج بھی میرے خیال میں چکن نگیٹس ہے نا, چکن اینڈ پوٹیٹو نگیٹس. چکن اینڈ پوٹیٹو نگیٹس. تو اس کی ریسیپی یہ بتائیں گے, لیکن اس سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جے ڈاٹ کا, جو خوبصورت ملبوسات بھیجتے ہیں ہمارے لیے. ماشاءاللہ, بہت شکریہ جے ڈاٹ کا. ساتھ ہی شکریہ ادا کریں گے ہم کرشی کا, جن کا یہ کہنا ہے کا پیغام ہے کہ رمضان میں ہر افطار میں ہم چٹپٹے اور مسالے دار کھانے کھاتے ہیں تو ان اسنیکس کے ساتھ جامع شیریں بڑھا دیتا ہے افطار کا مزہ, کیونکہ بغیر پانی کا قطرہ ملائے گلاب اور سندل کے 100% خالص ارقیات سے تیار کیا ہوا کرشی جامع شیریں, اور اسی لیے افطار کی خوشی کو بھرپور بنانے کے لیے رونق رمضان کرشی جامع شیریں سب پیتے ہیں. اور میرے سامنے آپ کے سامنے ڈیٹول ہے, یہ بھی ہمارے کرم فرما ہے. ڈیٹول کول اتنا ٹھنڈا کر دیتا ہے کہ 5 ڈگری سینٹی گریڈ تک ٹھنڈا ہو جاتا ہے سب کچھ, آپ کے ہاتھ, آپ کا جسم خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے. 99.9% جراثیم ختم ہو جاتے ہیں. کیا بات. اور شیف اقبال بنانے جا رہے ہیں چکن نگیٹس وتھ پوٹیٹو. جلدی بتا دیجیے پھر ہم بریک پہ جائیں گے. جی شبیر بھائی جلدی سے چکن اینڈ پوٹیٹو نگیٹس اور کرسپی, اس کا اپنا ہی مزہ. آپ میرینیٹ کر کے رکھ لیں اور افطار سے صرف 5 منٹ پہلے فرائی کر لیں. ٹھیک ہے, تاکہ آپ گرم گرم کھائیں. جی کیا کیا جا رہا ہے شبیر بھائی؟ یہ چکن کا قیمہ کوئی ½ kg, جی, ساتھ ہی آلو. اس کو مخصوص انداز میں کاٹا گیا ہے. ہاں شبیر بھائی, یہ گریٹڈ کیا ہے, جیسے گاجر اور لوکی کے حلوے کے لیے کرتے ہیں نا, جی ویسے ہی 1 عدد آلو ہے. ٹھیک ہے جی. اور ساتھ ہی وجہ جہاں سے ہوا ذائقے کا آغاز, نمک شریف, نمک, پسی ہوئی لال مرچ. لال مرچ تیز. اچھا نہیں تیز نہیں, منع کیا ہے. حکیم صاحب آئے تھے, اتنا بڑا لیکچر دیکھیے. وہ خود تو کھاتے ہیں. ہلکی مرچیں بھائی. اچھا تیزابیت بڑھ رہی ہے قوم میں, سب کو غصہ آ رہا ہے, جذبات سے بھرے پڑے ہیں سارے. ہاں سفید مرچ. ٹھیک ہے جی. ثابت دھنیا کٹا ہوا, ماشاءاللہ. اچھا شبیر بھائی, جتنی بھی چیزیں ایڈ کرنے کے بعد ایز اٹ از آپ فرائی کریں گے تو یہ علیحدہ ہو جائے گا. تو بائنڈنگ کے لیے انڈا, اس میں اومیگا 3 کافی ہوتا ہے جو دماغ کے سیل انہینس کرے. ہاں, یہ دماغ کا بہت عمل دخل ہے کھانے میں, بہت زیادہ. دماغ سب کا خراب چل پڑا ہے آج کل, گھوما ہوا ہے. بالکل, کوئی کسی کا دماغ ٹھکانے پہ نہیں ہے. ہاں ایسا ہی ہے, جلسے جلوس ہی ہو رہے ہیں بس, اس میں دماغ سب کا چلتا ہے. بس دعا قبول. یہ کیا ہے آٹا؟ یہ شبیر بھائی میدا ایڈ کیا ہے, میدا, سوری کارن فلاور, اور ساتھ ہی میدا. دونوں کا الگ الگ کام ہے. کارن فلاور سے کرسپی پن آتا ہے, ٹھیک ہو گیا, اور میدے سے کلر آتا ہے. یہ بھی 2 چمچ.
اور اس کی کیجیے اچھے سے مکس. اچھا دماغ کی بات کی تو یہ بہت ضروری ہے کہ گارلک جو ہے لہسن ہاں فریش دماغ کے لیے بھی اچھا اور اس ہے. کے کافی فائدے ہیں. سب کو آپ میرینیٹ کریں, بنا کے رکھیں, تیار کر کے رکھیں. ہم جا رہے ہیں بریک پر, بریک سے واپس آئیں گے تو یہ کام شروع ہو چکا ہوگا. ملاقات ہوتی ہے مختصر سے بریک کے بعد. خوش آمدید. افطار مزیدار میں بن رہے ہیں پوٹیٹو نگٹس, یا نگٹس وتھ پوٹیٹو یا پوٹیٹو وتھ نگٹس. چکن پوٹیٹو نگٹس. چکن پوٹیٹو نگٹس کہاں پہنچی بس ہماری ابھی ڈش؟ ہاں بس فرائی کر رہے ہیں کیونکہ ظاہر روزے داروں کے لیے بنا رہے ہیں اور دوسرے روزے کی انشاءاللہ افطار ہوگی تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ٹھنڈا نہ ہو, افطار کے ٹائم گرم گرم ملے. آپ نے پہلے چکن ڈالا, چکن کے بعد اس میں نمک ڈالا, نمک ڈالنے کے بعد لال مرچ ڈالی, لال مرچ کے بعد آپ نے وائٹ مرچ ڈالی, وائٹ مرچ کے بعد آپ نے دانے ڈالے, اس کے بعد آپ نے میدا ڈالا اور اس کے بعد آپ نے کوئی اور بھی آٹا ڈالا ہے, کارن فلور. ایک چیز بول گئے ڈالا ہے. ہاں اور کیا, انڈا ڈالا, انڈا ڈالا. ہاں ایک اور آلو کے وہ آپ نے جیسے گاجر کے حلوے آلو بھی ایڈ کیے تھے. ایک اور چیز, ہاں اور کیا ہے بھائی, ہاں لہسن. لہسن. چلو بھائی لہسن میں ڈال دیا. ڈالنے کے بعد اس کو میرینیٹ کیا اور اب تیل گرم ہے اور مقابلہ سخت ہو گیا ہے بالکل, کیونکہ افطار میں سے 25-30 منٹ رہ گئے ہیں. 25 منٹ ہے. اچھا تو نہیں ہے تقریباً 40 منٹ ہے. کوشش کیجیے 10 منٹ پہلے آپ فرائی کیجیے گا تاکہ آپ کھجور سے پہلے افطار کر لیں, جامع اس کے بعد شیریں دیکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد اچھا ہاں ایک جی, بائٹ بنا کے فرائی کر. قرشی جامع شیریں کو پاکستان کا نمبر 1 فیوریٹ بنایا ہے آپ نے, کیونکہ آپ نہ صرف خود ریفریش ہوتے ہیں بلکہ مہمانوں کو بھی قرشی جامع شیریں سے ریفریش کرتے ہیں خلوص دل سے. ایسے ہی خلوص سے 100% خالص ارکیاز سے بنتا ہے جامع شیریں. اسی لیے افطار ہو یا سحر, رونق رمضان میں لائٹ ریفریشنگ قرشی جامع شیریں سب پیتے ہیں. اچھا جی, کلام کی طرف چلتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں دلشاد قدیری, مختصر کلام پیش کریں گے. اس کے بعد ہم جائیں گے اللہ کے ولی. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, مدینے سے بلاوا رہا ہے, مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. یہ چکی سیدا کی چل رہی ہے, یہ چکی سیدا کی چل رہی ہے. زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے, زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے, نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں, نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں. زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے, زمانہ
ان کا صدقہ کھا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. چلیے جی تیار ہو رہے ہیں پوٹیٹو چکن نگیٹس وتھ پوٹیٹو. بالکل بالکل خوشبو بڑی زبردست آ رہی ہے. اچھا اس کی کوئی اپنی خاص ساخت نہیں ہے, ٹیڑھے میڑھے ہیں شبیر بھائی بائٹس ہیں. ہاں اس میں یہ آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ جیسے چاہیں بنا سکتے ہیں. بس میری ایک ریکویسٹ ہے شبیر بھائی پوری قوم سے, ہمارے یہاں لوگ میٹ بہت ڈرائی کھاتے ہیں, چاہے سیخ کباب ہو, بوٹی ہو, ٹکا ہو, کوئی بھی چیز ہو. جب آپ بائٹ لیں باہر سے چاہے جتنا بھی چٹپٹا ہو لیکن بائٹ لیں اندر سے سافٹ جوسی ہونا بہت ضروری ہے. وہ کیسے ہوگا؟ جب آپ بہت زیادہ تیز آنچ پہ بناتے ہیں ڈرائی ہو جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے نا, سلو سلو پکائیں, بہت کم بھی نہ ہو, میڈیم آنچ پہ ہو. میرینیشن بہت ضروری ہے. کباب بھی وہی اچھے لگتے ہیں جو جوسی ہوں, ٹھیک ہے نا, سافٹ جوسی ہوں. تو یہ آئی تھنک خیال رکھیں چٹپٹے کھانوں کے ساتھ تو مزہ آ جائے. چلیں جی چلتے ہیں اس سیگمنٹ کے جانب جس میں روزانہ ہم عالم اسلام کی ہماری جو تاریخ اسلامی ہے اس کی کسی ایک ہستی کا تذکرہ کرتے ہیں جن کی ولایت کے چرچے ہوں. سیگمنٹ کا نام ہے اللہ کے ولی. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. اللہ کے ولی میں آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں حضرت فاروق اعظم کا. کون نہیں جانتا میرا عمر کون تھا. آہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے چاہت کی کہ وہ اسلام قبول کر لیں اس میں سے ایک حضرت عمر, اور حضرت عمر کی فضیلت اور ان کے کمالات کے بارے میں کیا کہنا. روایتوں میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت فرماتے تھے, وہ حضور سے بڑا عشق فرماتے تھے. اور حضرت عمر کے بارے میں یہ شہرت عام ہے کہ وہ جہاں سے گزرتے ہیں شیطان اس راستے سے بھاگ جاتا تھا. یہ حضرت عمر کی فضیلت ہے. اور حضرت عمر کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ وہ خوف خدا رکھنے والے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن 10 لوگوں کو, جن عشرہ مبشرہ کو کہ تم جنت میں جاؤ گے, اس میں ایک حضرت عمر بھی تھے جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سرٹیفکیٹ دی کہ عمر تم جنت میں جاؤ گے. لیکن عمر کا عالم یہ تھا کہ جنت کا سرٹیفکیٹ زبان محمد سے جاری ہونے کے باوجود, بارگاہ رسالت سے جاری ہونے کے باوجود خوف خدا میں ایسے روتے تھے کہ تاریخ اسلام میں جن 10 لوگوں کا تذکرہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ روئے اس میں سے ایک حضرت فاروق اعظم کا نام آتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ روئے خوف خدا میں. اور لکھا ہے کتابوں میں کہ اتنا روتے تھے کہ آنکھ سے گزرنے والے یا نکلنے والے آنسو جب رخسار پر پڑتے تھے تو یہاں پہ پرماننٹ مستقل نشان پڑ گئے تھے, اتنا اللہ کے خوف سے روتے تھے. عید کا دن تھا, صحابہ کرام نے ایک دوسرے سے گلے ملنا اور جو کہ خوشی کا موقع ہوتا ہے تو ایک دوسرے سے مصافحہ کرنا ضروری سمجھا, لیکن دیکھا کہ حضرت عمر مسجد نبوی میں رو رہے ہیں تو صحابی رسول نے جا کے پوچھا اے عمر آج تو عید کا دن ہے, رمضان گزر گئی, روزے ہو گئے, اللہ تعالیٰ نے عید کا دن دیا ہے, آج تو مسکرانے کا دن ہے, تم آج بھی رو رہے ہو. تو فرماتے ہیں میں اللہ سے ڈر رہا ہوں, اللہ سے خوف کھا رہا ہوں, مجھے نہیں پتہ میری رمضان کی عبادت رب تعالیٰ نے قبول کی یا نہیں کی. یہ وہ عمر کہہ رہے ہیں جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم تو جنت میں جاؤ گے. آج اگر ہمارا پیر کہہ دے, ہمیں مسجد کا عالم کہہ دے, امام کہہ دے, کوئی علامہ کہہ دے, کوئی مفتی کہہ دے تم تو بڑے نیک ہو, تو ہم سمجھتے ہیں ہم پہ ساری چیزیں معاف ہو گئیں. آج کے دور کا ولی یہ سمجھتا ہے میں نے 4 نمازیں پڑھ لیں, 4 کتابیں پڑھ لیں تو میں نے سب کچھ حاصل کر لیا. عمر کو بارگاہ رسالت سے سرٹیفکیٹ ملا ہے کہ عمر تم جنت میں جاؤ گے. تو عمر تو کہہ سکتے تھے اب مجھے کوئی نیک اعمال کرنے کی ضرورت نہیں, رونے کی ضرورت نہیں, عبادت کی ضرورت نہیں, ریاضت کی ضرورت نہیں. لیکن اس عمر نے اللہ کے خوف سے آنکھوں سے آنسو جاری کر کے یہ ثابت کر دیا کہ رب سے ہر حال میں خوف کھانا ہے, رب سے ڈرنا ہے, اللہ کا خوف دل میں رہنا چاہیے اور انسان کو عبادت کرتے رہنا چاہیے. جن صحابہ کرام کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے, وضو کرتے تھے یا نماز کے لیے قیام کرتے تھے, اس وقت ان کے چہرے پر ایک تغیر آتا تھا, ایک خوف آتا تھا. اور وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ یہ گمان کرتے تھے, یہ احساس اپنے اندر پیدا کرتے تھے کہ میں اس کی بارگاہ میں ہوں, نہ جانے وہاں میری عبادت قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. یہ حضرت عمر کا خاصہ تھا. مزید گفتگو کریں گے علماء کرام کے ساتھ ساتھ ہماری یہ ڈش بھی تیار ہو رہی ہے. زکوٰۃ کے موضوع پر ایک سوال ہے وہ بھی کریں گے, ایک کلام بھی سنیں گے مختصر سے وقفے کے.
خوش آمدید. افطار مزیدار میں چیزیں تیار ہو رہی ہیں. بالکل شبیر بھائی, اور افطار ہو جاتی مزیدار جب ہو اپنوں کا ساتھ. واہ واہ, کرشی جامع شیری بھی ہو. کیا بات, اور کیا بات. اور اقبال شاہ جو ہے ان کے ہاتھ کے بنے ہوئے چکن نگیٹس ہوں پوٹیٹو کے ساتھ, یا چکن پوٹیٹو ہو نگیٹس کے ساتھ, بالکل, یا مرغی کے ساتھ پوٹیٹو ہو یا پوٹیٹو کے ساتھ مرغی ہو. نہیں بات سچ اندر جا کے تو وہی مکس ہی ہو جانا ہے. ہیں کیا خیال ہے مفتی صاحب؟ اچھا جی, مدنی رضا صاحب, حضرت فاروق اعظم, ایک منٹ میں. الرحمن الرحیم. آپ نے جیسے ذکر کیا تھا کہ فاروق اعظم وہ شخصیت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب, کہ اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے عزت عطا فرما. تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا بے شک ہم حق پر ہیں. تو پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ پھر ہم کھل کر عبادت کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ وہ پہلا موقع تھا کہ جس میں مسلمان جو ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 2 صفیں ہو کر جو ہے وہ بیت اللہ کی طواف کے لیے گئے تھے. واہ واہ. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد شان یہ ہوئی تھی کہ آپ جو ہے وہ تلوار لے کر گھوما کرتے تھے کہ اگر کوئی اپنی زوجہ کو بیوہ اور اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہو تو وہ عمر پر آ کر ظلم کرے. کیا بات. یہ مسلمانوں کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاروق اعظم کے ذریعے عطا فرمائی. بہت خوب. پھر اسی کے ساتھ آپ دیکھیں تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے جو موجودہ دور کے حکمران ہیں ان کے لیے ایک رول ماڈل ہے. بے شک. آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر نہر فرات کے کنارے پر کوئی کتا بھی پیاسا مر جائے تو عمر اس کا ذمہ دار ہے. اور ہمارے یہاں پر جو وہ آئے دن بچے بھوکوں پیاس سے مر رہے ہوتے ہیں, لیکن حکمران کہتے ہیں ہم کیا کریں. ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ ہم فاروق اعظم کی سیرت کے مطابق عمل کر رہے ہیں اور ہم مدینہ کی ریاست بنائیں گے, کوئی نظام رسالت آئے گا اور ویسا ہی نظام لے آئیں گے اسلامی قوانین کے حساب سے. اور جب ان سے پوچھو کہ بھائی ملک میں یہ تباہی ہو رہی ہے اس کا کون ذمہ دار ہے, کہتے پچھلے ذمہ دار. پچھلوں کے گھر پہ ہم گئے, بھائی جان کون ذمہ دار ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ برابر گلی میں پچھلا حکمران رہتا ہے نا وہ ذمہ دار. وہ کرتے 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 قبروں تک ہم پہنچ گئے, ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا نہر فرات کے کنارے تو کتا بھی پیاسا مر جائے اور یا بھوکا مر جائے یا اس کو نقصان پہنچ جائے تو اس کا ذمہ دار عمر ہے. اچھا مفتی صاحب, زکوٰۃ کا مسئلہ یہ بتائیں. یہ زکوٰۃ فلاحی اداروں کو بھی ہم دے رہے ہیں, اچھے ایسے اداروں کو بھی دے رہے ہیں کہ جو فلاحی بھی ہیں, سیاسی بھی ہیں اور باقی کام بھی کر رہے ہیں, پھر وہ استعمال کا پتہ ہی نہیں ہوتا, اسی سے جلسے ہو رہے ہیں, اسی سے گھر بھی بن رہے ہیں, اسی سے مسجد بھی بن رہی ہے, مسجد کے ساتھ اپنا پلاٹ لیا ہوا ہے اس کا بھی استعمال ہو رہا ہے, پھر ہیلے کا بھی ایک سسٹم چل رہا ہے. مختصراً کیا ترغیب دیں گے؟ یہ بڑا ہی گھمبیر مسئلہ ہے جو آپ نے سوال کیا ہے, اور اتنا بڑا سوال ہے یہ, اور ایسا جواب ہے اس کا کہ زکوٰۃ کا جو مصارف قرآن نے بیان کیے نا, اس میں سب سے پہلے فرمایا انما الصدقات للفقراء, فقیر کو رکھا, مسکین کو بھی بعد میں. حالانکہ فقیر کی تعریف یہ ہے کہ جس کے پاس مال تو ہو لیکن اتنا نہ ہو کہ جو نصاب کو پہنچ جائے. اور مسکین کی تعریف کیا ہے کہ اس کے پاس اس کے کپڑے جسم پر جو ہو نا وہ کپڑے بھی اس کے نہ ہوں. لیکن قرآن نے یہ آپ دیکھیں کہ پہلے فقیر کو رکھا کہ فقیر کو مال دو, محتاج کو. تو لہٰذا یہ جو ویلفیئرز اس طرح ادارے, مذہبی تنظیمیں جو جلسے جلوس کرتی ہیں, تو اس طرح ہلا نہیں کرنا چاہیے. اگرچہ ایک جائز کام ہے, منع نہیں ہے, لیکن آپ خود سوچئے نا کہ اگر مجھے یا آپ کو زکوٰۃ دینی اور اس کو بعد میں پتہ پڑے یہ ہلا کر کے جلسے جلوس کرے گا. کیا بات ہے, ترغیب دے دی ہم نے. چلتے ہیں بریک کی جانب, واپس لوٹیں گے, دسترخوان لگے گا, جو کچھ تیار ہوا ہے وہ نوش فرمائیں گے اور وقت بچا تو کچھ گفتگو کریں گے, مناجات ہوگی, بزم افطار ہوگی مختصر سے وقفے کے بعد. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور افطار مزیدار میں بنایا ہے یہ, بلکہ بنائی ہے یہ خوبصورت ڈش ہمارے اقبال شاہ صاحب نے, ماشاء اللہ. اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہوتی ہے مناجات, اور پھر اذان مغرب کی طرف ہم جاتے ہیں, افطار کرتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے بزم افطار. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. بزم افطار میں موجود ہیں ہمارے ساتھ ہمارے علماء کرام اور ثنا خوابی. تو پہلے ایک کلام, مناجات کے اشعار, اور اس کے بعد مختصر دعا ہوگی اور پھر اذان مغرب کی طرف جائیں گے. جی نعت کے اشعار ہیں لیکن ظفر وارثی صاحب نے لکھے ہیں.
میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، بس ایک مشکیزہ ایک چٹائی ذرا سی جو ایک چار پائی، بدن پہ کپڑے ہے واجبی سے، نہ خوش لباسی نہ خوش قبائی، یہی ہے کل کائنات جس کی گنی نہ جائے صفات اس کی، پھر وہی تو سلطان بہار و بر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم یا ارحم الراحمین یا رحمان یا رحیم۔ اللہ جمعے کی بابرکت ساعتیں ہیں، ان ساعتوں میں جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ اے خالق، اے مالک، غروب آفتاب کے لمحات ہیں، اے اللہ جن خوش نصیبوں کو تو نے آج بخشش کا پروانہ عطا کیا ہے، اے اللہ تو ان خوش نصیبوں میں ہمارے والدین کا نام بھی شامل فرما دے، اللہ تو ہمارا بھی نام شامل فرما دے، یا رحمان یا رحیم۔ اے خالق، قبولیت کے لمحات ہیں، تیرے بندے تیری بندیاں بڑی امیدوں کے ساتھ ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں، جو بیمار ہیں تو شفا عطا کر دے، جو قرضوں میں ڈوب چکا ہے بارے قرض سے نجات عطا کر دے، اے رحمان رحیم، جو وینٹیلیٹر پر ہیں، جو آئی سی یو میں ہیں، مولا تو انہیں بھی شفا عطا فرما دے، یا رحمان یا رحیم۔ شہزادی کونین خاتون جنت کی رات آ جانے والی ہے، اے اللہ ان کی عظمتوں کا صدقہ ہماری بیٹیوں کے بہنوں کے نصیبوں کو بلند فرمانا، یا اللہ ایک لمحے کے لیے کبھی اولاد کے غم میں ہمیں مبتلا نہ فرمانا، جو بے اولاد ہیں مولا تو سب کو سنی گودے آباد کر دے، یا رحمان جو بے روزگار شامل ہیں دعا ہے، اے اللہ تو سب جتنے بے روزگار ہیں تو حلال روزی انہیں عطا کر دے، جو بے اولاد ہیں مولا تو انہیں نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما دے، یا رحمان یا رحیم۔ خالق و مالک سب کی دعاؤں کو مقبول و مستجاب فرما، جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہ جب افطار کے بابرکت لمحات میں ہم دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اپنے ملک پاکستان کو ضرور یاد رکھیں، اور اس ملک کے اداروں کو اللہ سلامت رکھے، اس ملک کو سلامت رکھے، اس کے سب سے لالی پرچم کو سلامت رکھے، اور اس کے لیے کام کرنے اور خدمات دینے والوں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ کراچی اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہم جائیں گے بریک کی جانب، واپس لوٹیں گے تو اذان مغرب دی جائے گی یہاں سے براہ راست، اور اسی پر آپ نے افطار کرنا ہے۔ ملاقات ہوتی ہے وقفے کے بعد۔
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.